तो आप शुरू करें। बहुत शुक्रिया इब्रार साहब। जी सर, थैंक यू वेरी मच। सर ऐसा है कि मैं गुफ्तगू थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के हवाले से एक तो बात करूंगा। दूसरा मैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज किस तरह से डेवलप हुई डिफरेंट रीजन्स के दरमियान, उस पे बात करूंगा। और फिर सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट जो इसका है, इस पे भी बात करूंगा। और उसके बाद फिर साजिद साहब इसका पॉलिटिकल एंगल जो है इस पे ज्यादा तफसील से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान का बनना है, अ, और इवन उससे पहले भी एक प्रॉब्लम जो यहाँ की सोसाइटी को, जो मैंने रीडिंग की है, उसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, वो ये कि यहाँ के मुसलमानों के अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग एज ए कम्युनिटी वो रही है। वो किसी हद तक निगोशिएट होती रही जब मुस्लिम रूलर्स थे, सल्तनत पीरियड में और मुगल पीरियड में। लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिश ने टेक ओवर किया, तो उसके बाद वो जो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग है, वो मुस्लिम्स के अंदर बड़ी है। अच्छा, और शायद वही एक इम्पोर्टेंट एक फैक्टर था जिसने विच लेड टू मुस्लिम्स डिमांड फॉर ए सेपरेट स्टेट। और मुस्लिम्स तो उसको इस तरह से एक्सप्रेस करते रहे कि ये रिलीजियस मेजोरिटेरियनिज्म होगा ऑन द पार्ट ऑफ द हिंदूज। तो उससे हम एस्केप इस तरह से चाह रहे हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी जो प्रोविंसेस हैं उनको अलग से एक स्टेटहुड का स्टेटस मिल जाए। लेकिन ये जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, वो इससे खत्म हुई नहीं। जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो इनसिक्योरिटी फीलिंग है, वो एथनिक मेजोरिटेरियनिज्म के साथ भी वही इनसिक्योरिटी कायम रही। और यहाँ बावजूद इसके कि और मुख्तलिफ हवालों से, उस पर मैं आगे चल के बात करूंगा, जो वेस्ट पाकिस्तान है उसको डोमिनेंस हासिल थी स्टेट स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल भी यहाँ कराची को डिक्लेयर कर दिया गया, उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। और उसके साथ फिर ये कि जो ये इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन था, और उसमें प्रीडोमिनेटली पंजाब की जो ओवर रिप्रेजेंटेशन थी मिलिट्री के अंदर, उसकी वजह से भी एक डोमिनेंस हासिल थी इस रीजन को। लेकिन इसके बावजूद ये बंगाली जो रीजन है, जिसको ईस्ट पाकिस्तान बकायदा कॉन्स्टिट्यूशनली एक नेम टैग किया गया जब वन यूनिट स्कीम के तहत इसको किया गया, तो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो उसके उससे ये खाइफ रहे। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स को शामिल किया गया, जो शायद जवेद बर्की कहता है ना कि ये जो रीजनल इनइक्वालिटीज थी, ये डिलिबरेटली एज पार्ट ऑफ द स्टेट पॉलिसी ये इनइक्वालिटीज क्रिएट की गई। और उसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि जब पाकिस्तान बना तो सारे लोग जानते हैं, मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी हमने ये पढ़ा हुआ है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे पाकिस्तान के, और किस तरह से जिन्ना ने रिक्वेस्ट भी की अमेरिकन को कि भाई आप हमें इकोनॉमिकली डेवलप करने में हेल्प आउट करें। और फिर किस तरह से एक इंडस्ट्रियल क्लास क्रिएट करने की कोशिश की गई। और उसमें फिर हम देखते हैं कि जब सीटो सेंटो
के एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं, और उसके बाद फिर हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप का आपने नाम सुना होगा। हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल था, और जितने भी अमेरिका के एलाइड स्टेट्स थी उनके अंदर इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल को प्रमोट किया गया। पाकिस्तानी स्टेट भी इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल की एक क्लाइंट स्टेट के तौर पर सामने आया। अच्छा, और उसमें उनका जो कैपिटलिज्म का बुनियादी तौर पर नजरिया था, जिसको हम सोशल यूटिलिटी ऑफ ग्रीड कहते हैं ना, कि सोशल यूटिलिटी ऑफ ग्रीड मीन्स के ग्रीड के एलिमेंट को, जो कि ह्यूमन नेचर का पार्ट है, उसको आपने इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। मीन्स के आप एक सर्टन कैपिटलिस्ट क्लास क्रिएट करेंगे, और वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, और वहाँ पे लोगों को जॉब वगैरह भी मिलेगी, और वो अल्टीमेटली जो नेशनल इकोनॉमिक वेल्थ है वो जनरेट होगी इस प्रोसेस से। अब ये जो प्रोसेस है, यही वो शायद जावेद बर्की बेसिकली कहता है कि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल था, ये चूंकि स्टेट की पॉलिसी थी, और बाद में फिर अगरचे ये मिड 50s के फौरन बाद अभी अयूब ने टेक ओवर नहीं किया था, तो ये इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गई थी हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप की। तो लेटर ऑन अयूब ने फिर इस प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाई, और उसमें कुछ कंट्राडिक्शंस क्रिएट हो जाती हैं। कंट्राडिक्शंस ये हैं कि एक तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि किस तरह से उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, और किस तरह से कराची को कैपिटल डिक्लेयर किया गया, जिस हवाले से उनके ग्रीवेंसेस बंगालीज के थे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अयूब पीरियड के अंदर जो उससे पहले पॉलिटिकल एक्टिविटी हो भी रही थी, वो उसको भी स्नब किया गया, और एक अथॉरिटेरियन रजीम के तहत बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई। इस पे खैर अलग से वो हसन अस्करी रिजवी की बड़ी अच्छी किताब रिसेंटली वो है, संगे मील पब्लिकेशंस ने छापी है, उसका टाइटल ही कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान। वो पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री है इस हवाले से। अगर आप में से कोई उसको डिटेल में देखना चाहे तो आप उसको देख सकते। तो पॉलिटिक्स जो कि मीन्स है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रिसोर्सेज और पॉलिटिकल पावर की डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा, फिर दूसरा ये कि जिस तरह डॉक्टर वसीम कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स के साथ ही जुड़ा हुआ कॉन्फ्लिक्ट भी है। कॉन्फ्लिक्ट को आमतौर पर हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव नहीं है। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव ऑफ पॉलिटिक्स भी है। मीन्स के कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिक्स को सस्टेन भी करता है, पॉलिटिक्स को जनरेट भी करता है। और लेकिन अगर आप रूल्स रेगुलेशंस लॉज को फॉलो नहीं करते, मतलब आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग करते हैं और चीज़ों को अपनी मर्जी के साथ मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो यही फिर जो पॉलिटिक्स है वो फिर उस डायमेंशन में चली जाती है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली एग्रेवेट होके, तो वो फिर वो अल्टीमेटली जिसको हम सिविल वार सिचुएशन कहते हैं, वो वहां तक बात चली जाती है, जो एक्चुअली हुआ 1971 में पाकिस्तान के साथ हुआ। तो पॉलिटिक्स जो कि एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो कि एक कॉन्स्टिट्यूटिव ऑफ पॉलिटिक्स है, अगर वो अगर जो कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स के अंदर था भी, अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी अयूब पीरियड के दौरान होती, इलेक्टोरल साइकिल इस पे आगे चल के साजिद साहब डिटेल में बात करेंगे, इलेक्शंस होते, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो अपना काम करती, लोग इलेक्ट होके आते, असेंबलीज काम करती, तो फिर शायद
یہ اتنی جلدی جس طرح ہوا 1971 میں اور جس طریقے سے ہوا سول وار کے نتیجے میں، وہ اس طرح کی شاید نوبت نہ آتی. تو اس میں پھر یہ کہ ایک اور فیکٹر اس کی طرف میں اکنامک فیکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کورین وار بوم. ارلی 50s میں کورین وار کے نتیجے میں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو جوٹ کی پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھی، ملٹی فولڈ بڑھی. اور آپ جانتے ہیں کہ جوٹ کی جو پروڈکٹ ہے وہ بنگال میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو پاکستان کا جو فارن ایکسچینج تھا اس میں 70 to 80% جو شیئر ہے وہ بنگال کا شیئر تھا. اچھا، مینس کہ بنگال ارن کر رہا تھا اور اس کو ایک کیپٹلسٹ انڈسٹریل کلاس کریٹ کرنے کے لیے، جو کہ ہارورڈ ایڈوائزری گروپ کا جو ایک پلان تھا اور جس کو پاکستان ایک ڈیولپمنٹ پلان کے طور پر اس کو پرسو کر رہا تھا، تو وہ کیپٹلسٹ کلاس پروڈیوس کرنے کے لیے وہ جو ایکسچینج ہے، فارن ایکسچینج ہے اور نیشنل ویلتھ ہے، اس کو کنسنٹریٹ کیا جا رہا تھا ان فیو ہینڈس. جو بعد میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹر 60s میں محبوب الحق نے جو وہ فیمس تھیسز ہے 22 فیملیز والا، وہ ایکچولی کوئی 22 فیملیز جو ہیں وہ کوئی کرمنل نہیں تھے، وہ انہوں نے کوئی کرائم سے پیسے نہیں اکٹھے کیے تھے. وہ انڈسٹریل فائنانشل ہاؤسز 22 جو ڈیولپ ہوئے تھے وہ اسٹیٹ کی پالیسی کے تحت ڈیولپ ہوئے تھے. تو اٹ مینس کہ اسٹیٹ یہ جو ڈسپیرٹیز کا معاملہ ہے، ریجنل اور کلاس ڈسپیرٹیز، یہ اسٹیٹ پالیسی کے طور پر پرسو کیا جا رہا تھا. اچھا، اس میں ایک اور فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. وہ یہ ہے کہ سم ٹائمز یہ جو ریجنل گریونسز ہیں یہ ایکچولی کلاس گریونسز ہوتے ہیں، بٹ دے آر ویئرنگ اے ٹیریٹوریل ماسک. ہم ان کو ریجنل گریونسز ٹیریٹوریل سینس میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ کلاس گریونسز بھی ہوتے ہیں. آگے چل کر میں اس کی بات کروں گا کہ کس طرح ہم کنٹمپریری پاکستان میں اگر آپ پی ٹی ایم کی موومنٹ دیکھیں، یہ پشتون تحفظ موومنٹ کی، یا جو بلوچ نیشنلزم کی ری اسرشن ہے اس سینچری میں، جو کہ یہ مشرف پیریڈ سے سٹارٹ ہوا. آپ جانتے ہیں کہ مشرف پیریڈ میں جو فارن جو ایڈ ہے اس کا ایک بہت ہی بڑی مقدار میں پاکستان میں آنا، اور وہ پھر صرف اور صرف کچھ انسٹیٹیوشنز تک اور کچھ ریجنز تک ان کا محدود ہو جانا اس کا، تو باقی پروونسز نے اس میں لیفٹ آؤٹ فیل کیا، جس کے نتیجے میں یہ جو بلوچ نیشنلسٹ ری اسرشن ہے وہ بڑی ہم دیکھتے ہیں کہ شدت کے ساتھ سامنے آتی ہے. اور اسی طرح پشتون ریجن کے اندر بھی یہی چیز سامنے آتی ہے، خاص طور پر اگر آپ ٹرائبل ریجن کی بات کریں تو مین سٹریم مطلب پشاور ویلی سے ہٹ کے ریجنز کی بات کریں جو کہ پریفرل ریجنز ہیں، ان میں بڑی تیزی کے ساتھ اس چیز نے اپنے آپ کو ری اسرٹ کیا. تو ایکچولی یہ جو ریجنل اور کلاس گریونسز ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہیں. بعض اوقات آپ کو ایک طرف آپ دیکھتے ہیں تو ایکچولی دیز آر انٹرٹوائنڈ تھنگس. اچھا، اب اس میں اگر ہم اس کو ٹیلیولوجیکل سینس میں دیکھیں تو 50s کی میں نے بات کی، 60s میں ایوب پیریڈ کے اندر پالیٹکس کے ایکچولی نہ ہونے سے اور الیکشنز کے نہ ہونے سے اور ریپرزنٹیشن کے پراپرلی نہ ہونے سے
وہ جو ریجنل ڈسپیرٹی ہے، مطلب اگر پالیٹکس ہوتی تو وہ اپنا شیئر مانگتے، پالیٹکس ہوتی تو اس پہ وہ ڈیبیٹ کر سکتے تھے کہ آپ جو ایک پالیسی کے تحت انڈسٹریل فائنانشل ہاؤسز ایک مخصوص تعداد میں آپ ان کو کریٹ کر رہے ہیں، اس میں بنگال کا حصہ کہاں پہ ہے؟ اچھا، پھر ایک اور فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اب چونکہ پاور پالیٹیشنز کے پاس تھی نہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی تھی، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاور ہے وہ شروع میں سول بیوروکریسی کے پاس ہے، لیٹر آن ٹیبلز پر ٹرنڈ، اور یہ جو بیوروکریسی ہے سول بیوروکریسی سے ملٹری بیوروکریسی کی طرف یہ پاور ڈائنامک شفٹ ہو جاتی ہے ایوب پیریڈ میں۔ اچھا، پھر جو دوسرا ایک طبقہ ہے جو کہ انٹرنچڈ ہے پاور سٹرکچر کے اندر، وہ لینڈڈ ایلیٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنگال کے اندر چونکہ یہ کلونیلزم کا فنومنا سٹارٹ بنگال سے ہوا تھا، اور پہلی جو پرماننٹ سیٹلمنٹ آف بنگال ہے وہ 1793 میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ کہ وہاں پہ لینڈ ڈسٹریبیوشن مختلف ادوار میں ہوتی رہی، اور خاص طور پر وہاں پہ جو مسلم لینڈڈ ایلیٹ نہیں تھی، ہندوز زیادہ لینڈڈ ایلیٹ تھے، اور یہ جو ایسٹ بنگال کا ریجن ہے اس میں جو کہ پاکستان کا لیٹر آن حصہ بنا، اس میں مسلمز تھے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، پیزنٹس تھے، اسی لیے اس پہ آگے ساجد صاحب تفصیل سے بات کریں گے۔ پالیٹکس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باشانی اور یہ جو لوگ تھے ان کو سپورٹ کرنے والے ایکچولی کلٹیویٹرز تھے، پیزنٹس تھے، وہ لوگ تھے۔ تو اچھا، ویسٹ پاکستان میں لینڈڈ ایلیٹ تھی، تو ایک تو سول بیوروکریسی، لیٹر آن ملٹری بیوروکریسی، اور سول ملٹری دونوں کو ہم کمبائن کر لیتے ہیں۔ اچھا، پلس لینڈڈ ایلیٹ پلس انڈسٹریل کیپٹلسٹ، تو اس پاور ایکویشن میں بنگالی بالکل ہی آؤٹ ہو گئے تھے، وہ بیوروکریسی میں نہیں تھے، آپ لوگ جانتے ہیں ان کا بالکل شیئر نہیں تھا، خاص طور پر ملٹری بیوروکریسی میں، سول بیوروکریسی میں بھی آپ لوور لیول پر لیٹر آن ان کو ایڈجسٹ کیا گیا، ان کی انڈکشن ہوئی، لیکن جو ہائر بیوروکریسی تھی اس میں بالکل وہ ایبسنٹ تھے۔ اور جب یہ انڈسٹریل کلاس بھی یہاں سے ویسٹ پاکستان اور پھر ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ارلی ڈیکڈز میں ڈیلیٹ کا پاور کے اندر اچھا خاص میٹریمونیل الائنسز بھی تھے ان کے درمیان، بیوروکریسی اور لینڈڈ ایلیٹ اور انڈسٹریل کیپٹلسٹ کے درمیان۔ اور وہ ہمارے ایک دوست تھے کاشف گوبن، وہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ تین طبقات ہیں، بیوروکریسی، لینڈڈ ایلیٹ اور انڈسٹریل کلاس، یہ آپس میں اتنے انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور میٹریمونیل الائنسز کے ساتھ بھی یہ دے آر سو مچ کنیکٹڈ کہ یہ پھر ایک دوسرے کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ریالٹی جو ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلسل پاکستان کے پاور اسپیکٹرم کا حصہ رہی ہے۔ تو یہ وہ میجر فیکٹرز تھے جن کے نتیجے میں ریجنل اور کلاس ڈسپیرٹی کریٹ ہوئی بٹوین ویسٹ پاکستان اینڈ ایسٹ پاکستان۔ اچھا، اور اس میں پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ویسٹ پاکستان کوئی ہوموجنس اس طرح سے نہیں ہے، پورے کا پورا ویسٹ پاکستان نہ تو ریپرزینٹڈ ہے ایکوٹیبلی سول سروسز میں، اور نہ ہی ایکوٹیبلی ریپرزینٹڈ ہے
ملٹری بیوروکریسی کے حوالے سے. اچھا اسی طرح سے اگر ہم انڈسٹریل کلاس کی بات کریں تو اس میں بھی کچھ مخصوص لوگ تھے, مخصوص فیملیز تھیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایون جو ایوب خان کی اپنی فیملی ہے وہ بھی اس 22 فیملی کا جو ایک سٹرکچر تھا اس کا ایک اٹ واز ون آف دیٹ 22 نمبر. اچھا اور اسی طرح سے پھر جو باقی ڈیولپمنٹ ہے انفراسٹرکچر کی وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ پورے ویسٹ پاکستان میں ایکویٹیبلی ہوئی ہے. اس میں کراچی اوور ریپرزینٹڈ تھا اور اس کو پھر ٹرن کیا, کوشش اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی ذوالفقار علی بھٹو نے, کیونکہ نہ صرف سندھ کے اندر بلکہ اوور آل پاکستان کے اندر بھی, چونکہ کراچی جب تک کیپٹل رہا ہے تو فائنانشل انڈسٹریل کلاس کی بھی وہاں پہ ڈومیننس تھی. اچھا اردو اسپیکنگ کمیونٹی نے اپنے آپ کو وہ کسٹوڈین آف پاکستان کے طور پر اور پاکستان بنانے کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتے رہے کہ دیور آن دی وین گارڈ آف دی فریڈم موومنٹ اینڈ پاکستان موومنٹ. تو یہ بھی ایک ان کا رہا. تو شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے باقی جو ایتھنک یا کلچرل کمیونٹیز ہیں ان کو بھی اس طرح سے اسپیس نہیں دی, اور اس کے اندر بھی وہ اوور ریپرزینٹڈ تھے. تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ویسٹ پاکستان ایسا نہیں ہے کہ ویسٹ پاکستان سارے علاقے اس طرح سے ریپرزینٹڈ تھے. اگر ایسی بات ہوتی تو 71 کے بریک اپ کے بعد تو پھر حالات بہت ڈفرینٹ ہو جاتے نا, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. 71 کے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے 71 والا سسٹان ہوا. وہ فیکٹر تھوڑی بہت چینج کے ساتھ, تھوڑی بہت ٹرانسفارمیشن کے ساتھ وہ اب بھی چلے آ رہے ہیں. اور اس میں اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ان کی جو بنگال کی پاپولیشن کے حوالے سے میجورٹی تھی, اس کو ہم نے کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت سارے کانسٹیٹیوشنل انجینئرنگ, لیکن بعد میں اب اگر بلوچستان ہے تو بلوچستان ٹیریٹوریلی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, لیکن اب ہم اس کو اس حوالے سے ہم نے ٹرانسفارم نہیں کیا کہ بھئی اگر ٹیریٹوریلی ایک صوبہ بڑا ہے, اس کی آبادی کم ہے, تو ہمیں اس کو کس طرح سے ایکوٹیبل شیئر اکنامک ڈیولپمنٹ کا یا ریسورسز کا ہم نے اس کو پرووائڈ کرنا ہے. تو یہ میرے خیال میں کچھ امپورٹنٹ فیکٹرز تھے جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا. بعد میں اگر کوئی کوسچن اس حوالے سے آئے گا تو اس کو ڈیٹیل سے کسی فیکٹر کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. تھینک یو سر. ساجد صاحب اوور ٹو یو. جی تھینک یو جی سمیلا. باقی جو اس کا پولیٹیکل آسپیکٹ ہے اور الیکٹورل ہے اس پہ ساجد صاحب گفتگو کریں گے, تو بعد میں. شکریہ بٹی صاحب. جی اچھا میں اس کے جو بنگال کی جو ہے نا پولیٹیکل ایڈنٹی یا جو جس طرح سے وہ ایوالو ہوئی ہے, اس کے اگر ہم ریسنٹ ٹائمز تک دیکھیں تو برٹش پیریڈ سے آن ورڈ ہم اس کے 4 ڈسٹنکٹ فیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ظاہر بنگال سب سے پہلے برٹش انیکسیشن جس ایریا کی ہوئی انڈیا میں وہ بنگال کی تھی. تو بنگال کا جو کلونیل ایکسپلائٹیشن کا ایکسپیرینس تھا کمپیریٹیولی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر پارٹس آف انڈیا. اب بنگال کے اندر یہ جو انڈین نیشنلزم ہے یہ سب سے پہلے جو ڈیولپ ہوئی, اسٹرینگتھن ہوئی, اس کی پرسیپشنز ڈیولپ ہوئیں وہ بنگال میں ہی ڈیولپ ہوئی. اور بنگال ایک ری ایکٹیو موڈ پہ گیا کیونکہ اوبیسلی 1757 سے آن ورڈ بنگال ون وے اور ادر وے برٹش ایکسپلائٹیشن کا وکٹم رہا, اور اس سے بنگال کے سوشو اکنامک
بڑے چیلنجز آئے کہ جو ایریا بڑا ون آف دی موسٹ پراسپرس ریجن سمجھا جاتا تھا انڈیا کا، وہاں پہ فیمن آئے، وہاں پہ چیلنجز بھی ہے، اور اس کا ایک بڑا وہ ایک پوری جو ڈی کلونل ڈبیٹ ہے اس میں ان پوری ایکسپلائٹیشن کو اور ریکن کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ کیسے بنگال وکٹم بنا۔ اس کا جو پولیٹیکل ایکسپریشن آیا وہ انڈین نیشنلزم وہاں پہ اسٹرانگ ہوا، اس نے روٹس گین کی، اور بنگالی نے فرنٹ لیڈ لی یا فرنٹ رول لیا اس انڈین نیشنلسٹ موومنٹ میں، اور اس میں بیسکلی انڈین نیشنل کانگریس کی کریشن میں بھی بنگالیز فور فرنٹ پہ تھے۔ کلکتہ کے فورٹ ولیم کالج کے گریجویٹس نے بیسکلی انڈین نیشنل کانگریس کو ایک شکل دی، اور پھر بنگالی انٹلیکچوئل ایلیٹ نے سب سے پہلے ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس کریٹ کیا جس میں جو برٹش کی ایکسپلائٹیو سسٹم پہ انہوں نے کریٹیک آفر کی۔ تو یہ ایک بنگالیز کا فرسٹ فیز تھا نیشنلزم کا۔ بنگال 20th سینچری کے سٹارٹ میں ایک نیو فیز میں انٹر ہوا، اور بیسکلی وہ برٹش اسٹریٹجی کا رزلٹ تھا۔ برٹش پارٹیشن آف بنگال کے تھرو ایک بنگال کو ڈفرینٹ طریقے سے مینیج کرنا چاہتے تھے۔ اب اس کے ظاہر پارٹیشن آف بنگال جب 1905 میں انٹروڈیوس کروائی گئی تو اس کے کچھ بینیفیشریز بھی تھے، اور اس میں ایسٹ اور ویسٹ ونگ کی جو ڈویژنز کریٹ کی گئی، وہاں پہ ایسٹرن ونگ میں مسلم میجورٹی کریٹ ہوئی۔ مسلم میجورٹی کو لگا کہ یہ جو ہندوز ہیں ہم اگر ان کے کنٹرول سے اور ان کی وہ جو اکنامک ڈومیننس ہے اگر ان سے نکل کے باہر آپریٹ کریں گے تو شاید وہ اکنامکلی ہمارے لیے زیادہ لوکریٹو یا زیادہ اپرچونٹیز ہوں گی۔ اوبیسلی نیو پولیٹیکل سینٹر ہوگا ڈھاکہ، تو وہاں پہ پولیٹیکل اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی، تو مسلم پولیٹیکل لیڈ کو لگا کہ وہ بھی منسٹریل پوزیشنز انجوائے کریں گے اور نسبتاً بہتر ہوگا۔ اسی طرح سے مسلم پروفیشنل ایجوکیٹڈ کلاسز کو بھی کچھ اوپننگز لگی، تو ظاہر اس کا ایک ایکسپریشن آیا کہ مسلم لیگ کی کریشن وہاں پہ بنگال میں ہوئی، اور مسلم نیشنلزم نے روٹس گین کی بنگال کے اندر۔ لیکن اوبیسلی اس سے جو انڈین نیشنلزم کو ایک چیلنج آیا، اور وہاں پہ رفٹس کریٹ ہوئیں بٹوین مسلم نیشنلسٹ ورسز انڈین نیشنلسٹ۔ لیکن وہ بیسکلی ایک اس کے نیچے جو انڈر لائنگ پیٹرنس تھے، اسٹرکچرس تھے، وہ اکنامک انٹرسٹ کے تھے، کلاس کے ایشوز تھے، کمپٹیشن تھا اکنامک اپرچونٹیز کا۔ ہندو ایجوکیٹڈ مڈل کلاسز کمپیریٹیولی زیادہ بینیفیشریز تھیں، زیادہ جابز ان کے پاس تھیں، زیادہ لائرز ان کے تھے، زیادہ پروفیشنل پوزیشن پہ وہ تھے، ٹریڈ اور کامرس پہ ان کی ڈومیننس تھی۔ یہ جو ایریاز ہیں جو پروڈیوسنگ ایریاز تھے، لیکن جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی تھی کلکتہ اور اس کی ویسینٹی میں ہوئی تھی، تو ظاہر ہے وہ ایک ایسا ایک سسٹم تھا جس کے اندر جو ڈپرائیوڈ سیکشنز آف سوسائٹی تھے ان کو لگا کہ یہاں پہ ہمارے لیے اپرچونٹیز ہیں۔ تو اس کا ایکسپریشن یہ پاکستان موومنٹ کی الٹیمیٹلی ایک یہ فضل حق۔ اچھا، پھر پنجاب بنگال میں سینٹرل پولیٹیکل فورسز کے اگینسٹ ایک ریزسٹنس رہی، ریولوشنریز نے بھی وہاں پہ خاصی کیونکہ اینٹی امپیریلزم کا ایلیمنٹ خاصا اسٹرانگ تھا بنگال میں، سبھاش چندر بوس جیسے لوگوں کی خاصی آپشن تھی۔ لیکن انڈین نیشنل کانگریس تمام تر چیزوں کے باوجود یہ جو سیٹ بیک لگا اس کو وہ اس طرح سے بنگال میں پینیٹریٹ نہیں کر سکی، اور بہت ساری اسپیشلی مسلمس کے اندر وہ اس طرح سے کانفیڈنس گین نہیں کر سکے۔ تو وہ بٹی صاحب جس وہ جو کلاس کی لینڈ ایلوکیشن کے حساب سے بات کر رہے تھے کہ جو مسلم پیزنٹس تھے ان کا ٹرسٹ نہیں تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کانگریس ہے لارجلی اسپانسرڈ بائی دی ہندو کیپٹلسٹ کلاس، تو وہ اس کو ایک اپوزیشن ریلیشن شپ میں کنسیڈر کرتے تھے۔ تو پیزنٹس نے پہلی سٹیج پہ کرشی اسلامک پارٹی جیسی پارٹیز کو سپورٹ کیا، اور اگلی سٹیج پہ انہوں نے مسلم لیگ کو سپورٹ کیا، اوور ویلمنگلی سپورٹ کیا۔ 1945-46 کے الیکشن میں ان کا خیال یہ تھا کہ ایک سوشلی جسٹ اسٹیٹ کریٹ ہوگی، اور مسلم لیگ نے بھی پرومس کیا کہ وہ لینڈ ریفارمز انٹروڈیوس کروائیں گے بنگال میں، اور پیپلز اسٹیٹ ہوگی، اور اچھے لیوکریٹو پرومسز کیے گئے کہ جو بنگالی مسلم کی گریونسز ہیں، ان کے جو انڈر ریپرزنٹیشن ہے جابز میں، جو ان کا شیئر ہے یا وہ جو مارجنلائزیشن ہے اکنامک سفیئرز میں،
ان کو ایڈریس کیا جائے گا. انفارچونیٹلی کریشن آف پاکستان کے بعد یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوئیں. بنگالیز امیڈیٹلی آفٹر دی کریشن آف پاکستان ریئیکٹو موڈ پہ گئے. فروری 1948 میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کریٹ کی. شیخ مجیب الرحمان اس کے لیڈر بنے, اور مارچ 1948 میں جب جناح نے وزٹ کیا ڈھاکہ یونیورسٹی کو, اس کی کانوکیشن کو ایڈریس کرنے کے لیے, تو وہاں انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پریزنٹ کیا. اس میں ایک لینگویج کی ڈیمانڈ بھی انہوں نے رکھی, کیونکہ بنگالی واز دی لینگویج آف دی میجورٹی. اس وقت یونائٹڈ پاکستان میں 8% ور دی اردو اسپیکرس, اور بنگالیز ور overall more than 56% of the total population of پاکستان. اور اس میں جو بنگالی اسپیکر تھے وہ میجورٹی کمیونٹی تھی, اور کوئی کمیونٹی ان کے پاسنگ بھی نہیں تھی. پنجابیز بھی 20%, لیس دین 20% تھے, اور بنگالیز کا نمبر بہت زیادہ تھا. اچھا, جو جناح نے اس ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کیا, انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ اردو اینڈ اونلی اردو ول گوئنگ ٹو بی دی نیشنل لینگویج آف پاکستان. اچھا, اس کے بھی اپنے پیٹرنز ہیں, اس کی بھی جو جناح کا جو ریاکشن تھا اس کی بھی ایک ڈفرینٹ ریزنز ہیں, کیونکہ ظاہر ہے پروونشلزم اور باقی چیزوں کو سو جناح ڈسکریج کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور ملٹیپل لنگوسٹک ایڈنٹیٹیز کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن جناح نے اس میں ایک سپیس کریٹ کی تھی کہ پروونشل سفیر میں بنگالیز جو بھی لینگویج آپٹ کرنا پڑیں چاہیں, اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, ان کی چوائس ہے, ان کا رائٹ ہے. لیکن نیشنل سفیر میں صرف اردو ہوگی. اچھا, جہاں کی اپنی ہالٹنگ کمانڈ تھی اردو پہ, لیکن ظاہر ہے یہ پہلا پرابلم آیا. اور پھر لینگویج کی بیس پہ بنگالیز نے نیو اسرشن آف آئیڈینٹی کی. اس سے پہلے بنگالی مسلمز نے ریلیجس اسرشن کی بیس پہ, ریلیجس آئیڈینٹی کی بیس پہ مسلم نیشنلزم کی اسرشن کی تھی, اور اب اس فیز میں انہوں نے لنگوسٹک آئیڈینٹی کی بیس پہ نیشنل اسرشن کی. اب اس لنگوسٹک آئیڈینٹی نے بنگال کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کو ٹرانسفارم کرنے میں رول پلے کیا. ریجیکشن آئی بنگالی نیشنل لینگویج کی آئیڈینٹی کی, تو اب اس نیو ایکویشن میں پہلے جو ہندوز تھے انہیں ایکسکلوڈ کر دیا گیا تھا بنگالی نیشنلزم سے. وہ ایک مسلم بنگالی مسلم نیشنلسٹ نریٹو جو تھا, ہندوز اپوزیشن ریلیشن شپ میں تھے. لیکن یہ جو لنگوسٹک آئیڈینٹی کی اسرشن ہوئی, تو جو ہندوز بنگالی اسپیکر تھے وہ اس فولڈ کے اندر ان ہو گئے, انسائڈرز ہو گئے, اور جو ہم اردو بنگالی اسپیکرز تھے ان کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا. تو اب ایک نیو ٹائپ کی بنگالی آئیڈینٹی کی کریشن ہوئی, جس میں جو ریلیجس آئیڈینٹی ہے وہ مارجنلائز ہو گئی. ہندو اینڈ مسلم بنگالی اسپیکرز ایک پلیٹ فارم پہ چلے گئے, اور جو اردو اسپیکرز بہاریز تھے, ویسٹ پاکستانیز تھے, وہ اپوزیشن ریلیشن شپ میں چلے گئے. اچھا, اسٹوڈنٹ نے ایک یونین بنائی, انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ پریزنٹ کیا. لینگویج موومنٹ ہوئی. 21 فروری کو 1952 کو پولیس نے فائرنگ کی, اسٹوڈنٹس کی ڈیتھس ہوئیں, اور پھر وہ شہید مینار انہوں نے اریکٹ کیا, اور وہ لینگویج کی کمیموریشن, اور وہ الٹیمیٹلی بنگالیز کے پریشر کے انڈر آ کے بنگالی کو پروونشل سفیر میں ایکسیپٹ کرنا پڑا ہمیں. اور پھر لیٹر آن 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں ہم نے بنگالی کو ایز ون آف دا نیشنل لینگویج, شاید پروبیبلی یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے پہلی سٹیج پہ اکوموڈیشن نہیں کی, ریپریشن کی, سپریس کرنے کی کوشش کی. جب وہ اسٹرانگ ایکسپریشن کے طور پہ آئی تو ہم نے اس کو اگلی سٹیج پہ اکوموڈیٹ کیا. بنگالیز کا دوسری سٹیج پہ جو پولیٹیکل ایکسپریشن ہے وہ 1954 کے پروونشل الیکشنز میں آیا. ہم نے حسین شیخ سہروردی اور باقی لیڈرشپ کو, جو کہ بنگال کی لیڈرشپ تھی, پیپلز ریپرزنٹیٹیو تھے, ان کو یہاں پہ ہم نے پہلے ان کی ممبرشپ ہم نے ختم کی 1948 میں حسین شیخ سہروردی کو. پھر ہم نے مسلم لیگ سے ایکسپیل کر دیا حسین شیخ سہروردی کو مئی 48 میں, اور پھر اس پہ چارجز لگا دیے کہ وہ انڈین ایجنٹ ہے, اور وہ
اینٹی اسٹیٹ ہے، پھر اس پہ ریسٹرکشن لگا دی کہ اس پاکستان کو وزٹ نہیں کر سکتے. تو یہ لیاقت علی خان کے پیریڈ میں انفارچونیٹلی ہوا، اور اس سے وہ جو ایک ظاہر ہے ایک پوری پروونس کی لیڈرشپ کو آپ اس طرح سے ٹریٹ کریں. پھر دوسرا بنگالیز کی جو ایکسپیکٹیشنس تھیں اسٹیٹ آف پاکستان سے، وہ اس طرح سے میٹ نہیں ہوئی. یہ جو لینگویج کی موومنٹ تھی بیسکلی صرف یہ کوئی کلچرل ایکسپریشن نہیں تھا، اس کے ساتھ لنکڈ اکنامک ایکسپریشن بھی تھا. ظاہر ہے لینگویج سب سے بڑا میڈیم ہے، لینگویج پاور ہے. جو لینگویج ڈومینیٹ کرے گی وہی کمیونٹی، وہی گروپ اسی لینگویج کے اسپیکر ڈومینیٹ کریں گے. انٹری ٹو پاور اسٹرکچر، یعنی کہ اگر جابز لیں، مثلا کمپیٹیٹیو ایگزامز ہیں، ایک بنگالی اگر اردو میں کا پیپر کوالیفائی نہیں کر سکتا تو وہ سول سروسز میں انڈکٹ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے بہت ساری اس کی انٹریز بلاک ہو جائیں گی اگر وہ لینگویج اوپریشن بھی ہے کہ آپ جو لینگویج اسپیکر ہیں وہ اوپریشن کا ٹول کے طور پہ یوز کرتے ہیں ڈومینیٹ لینگویج کو اگینسٹ دی ویکر ون. تو ظاہر ہے اس میں بنگالیز کو ملٹی لیئرڈ ڈیپریویشنز فیس کرنی پڑ رہی تھیں. وہ اکنامک، اور پھر جو ہماری انڈسٹریل پالیسی جس پہ بٹی صاحب نے ریفلیکٹ کیا، برار صاحب نے اس پہ تفصیل سے، وہ جو ہارورڈ ایڈوائزری گروپ یا ایوب خان کے جو اکنامک ماڈل تھا وہ خاصا فلاڈ ماڈل تھا کہ اس میں کچھ ریجنز کو سلیکٹ کیا گیا ایٹ دی کاسٹ آف ادر، ایون ڈیولپمنٹس نہیں کروائی گئی اور کنسنٹریشن آف ریسورسز کروائی گئی. اچھا، اگر ہم کمپیریزن کریں ایٹ دی ٹائم آف کریشن آف پاکستان، بنگال کا جی ڈی پی ہم سے زیادہ تھا. ویسٹ پاکستان کے جو کلیکٹیو جی ڈی پی ہے اس سے بنگال کا جی ڈی پی زیادہ تھا. بنگال کا لٹریسی ریٹ ویسٹ پاکستان کے لٹریسی ریٹ سے زیادہ تھا. بنگال میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ویسٹ پاکستان سے زیادہ تھے ایٹ دی ٹائم آف کریشن آف پاکستان. لیکن ان کی اس طرح سے ظاہر ہے یہ برٹش پالیسی کی ایکسٹینشن تھی. بنگالیز کو انہوں نے ڈپرائیو کیا تھا ملٹری جاب سے بھی، مارشل ریس تھیوری کے انڈر، اور سویلین بیوروکریسی کی پوزیشن سے بھی، کیونکہ جو بنگالی زیادہ پولیٹیسائز تھے، چیلنج کرتے تھے، تو اس کی ریزنز پولیٹیکل ان نیچر تھی. لیکن 1968-69 تک کوئی یعنی کہ جو اس وقت تقریباً 11,000 ملین 1947 میں جی ڈی پی تھا ویسٹ پاکستان کا، اور 13,000 تھا بنگال کا، 13,000 ملین. لیکن اگر 1968-69 میں دیکھیں تو ویسٹ پاکستان کا 27,000 ملین کے قریب جی ڈی پی کا والیوم پہنچ چکا تھا، اور بنگال 20 پہ کھڑا تھا. یعنی کہ بنگال جو پہلے لیڈ لے رہا تھا وہ پیچھے چلا گیا. اسی طرح سے لٹریسی میں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، ہر چیز میں بنگال پیچھے چلا گیا ویسٹ پاکستان سے، کیونکہ یہاں پہ پیس آف ڈیولپمنٹ زیادہ تھا، یہاں پہ ریسورس ایلوکیشن زیادہ تھی، یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن زیادہ تھی، یہاں کی کلاس زیادہ بینیفیشری تھی. اب اس میں اگلی سٹیج پہ مزید شفٹ ہوئی، اور وہاں سے یہ ڈیولپ ہوتی گئی. یہ جو 1954 کے الیکشن میں بنگالیز نے 21 پوائنٹ ایجنڈا پہ یونائٹڈ فرنٹ کو سپورٹ کیا، اور اس میں لینگویج کی ڈیمانڈ تھی، اکنامک امپاورمنٹ کی ڈیمانڈ تھی، ایکول اپرچونٹیز کی، ایکول ریپرزنٹیشن کی، کانسٹیٹیوشنلی بیلنسنگ کی، ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈز موجود تھیں، جس میں کلچرل ایکسپریشن تھا، اکنامک ایکسپریشن تھا. اور اس میں بنگالیز نے مسلم لیگ کو آؤٹ کلاس کر دیا. مسلم لیگ جو کہ 1945-46 کی سول ریپرزنٹیٹیو پولیٹیکل پارٹی تھی بنگالی مسلمز کی، اور بہت سی جگہوں پہ اس کا جو مینڈیٹ تقریباً 88% سیٹس مسلم لیگ نے ون کی تھی بنگال میں. اور 1954 میں یہ جسٹ 7 ایئرس کا ٹائم سپین ہے، اس میں اس حد تک ریورس ہو کہ مسلم لیگ کی سیٹس جسٹ ریڈیوس ٹو 9 سیٹس آؤٹ آف 237 مسلم ریزرو سیٹس. 309 جنرل سیٹس تھیں، اس میں کچھ ہندوز کی سیٹ تھی، لیکن 237 میں سے مسلم لیگ، اور مسلم لیگ کو پارلیمنٹری پوزیشن مینٹین کرنے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ نے جوائن کیا. اگر وہ اس وقت کلاس تھی کہ سیپریٹ ریپرزنٹیشن پارٹی کو تب ملے گی پارلیمنٹ میں اگر اس کی سیٹس 10 سے زیادہ ہوں گی، ڈبل ڈیجٹ میں ہوں گی. تو ایک انڈیپینڈنٹ نے جوائن کیا، تو مسلم لیگ ایز اے پارلیمنٹری پارٹی اپنی
सेपरेट आइडेंटिटी मेंटेन करने में कामयाब हुई। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमने इलेक्शंस ही नहीं करवाने हैं। हमने उसका सोल्यूशन ये निकाला, बंगालीज को इंगेज किया कुछ हद तक, और उस इलेक्शन ने, जो प्रोविंशियल इलेक्शन थे 1954 के, उसने आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स क्लेम थे उसको भी अंडरमाइन कर दिया था, और उसी को बेस बना के बाद में आल्दो हमने पंजाब वो बंगाली गवर्नमेंट को तो ख़त्म कर दिया था कि फजलिया की एक स्टेटमेंट के पीछे विद इन 1 मंथ वहाँ पे हमने गवर्नर रूल इम्पोज किया, लेकिन फिर हमने वहाँ पे मैनेजमेंट की, इंटरवेंशंस की, लेकिन ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसकी रिप्रेजेंटेटिव क्लेम्स चैलेंज हो गए थे, और अल्टीमेटली उस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया कि ये नो, दे आर नो मोर रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन उसको रिप्लेस जिस असेंबली से किया गया वो इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू किया गया, वो डायरेक्ट मेथड के थ्रू नहीं किया गया। और उसमें कुछ हद तक बंगालीज की जो न्यू पॉलिटिकल एलीट थी उसको स्पेस प्रोवाइड की गई, लेकिन वो इलेक्शंस नहीं करवाए गए थे, वो प्रोविंशियल असेंबलीज के थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन करवा के न्यू सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट करवा लिया गया था। और फिर जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन डिले हुए, जिस तरह से हमने मैनेजमेंट की 1 यूनिट और ये वो बाकी जो चीज़ें हैं, बंगालीज को हमने डिप्राइव रखा। यूप कैबिनेट लार्जली वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेटेड थी, बंगालीज के लिए कोई स्पेस नहीं थी उसमें। अयूब का एक हेटेड थी बंगालीज के अगेंस्ट, अयूब खान लाइक नहीं करता था बंगालीज को, बंगाली लैंग्वेज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज अडॉप्ट की गई। वहाँ पे हमने यहाँ पे एक परसेप्शंस डेवलप हुई कि बंगालीज ज़्यादातर हिंदूनाइज्ड हैं और शायद लेसर मुस्लिम हैं, इन्फीरियर मुस्लिम्स हैं, हम कोई जो वेस्ट पाकिस्तानीज हैं सुपीरियर मुस्लिम्स हैं। और यही जो हेटेड है ये उस तरफ बंगाल में भी ट्रैवल की है। ये बंगाल में भी उसी तरह से उन्होंने भी वेस्ट पाकिस्तानीज के साथ एक ऑपोजिशनल रिलेशनशिप डेवलप किया है। वेस्ट पाकिस्तानीज को ग्रेजुअली उन्होंने सिंगल आउट किया पंजाबीज के साथ, बाद स्टेज पे वो जो हेटेड थी वो पंजाबीज के अगेंस्ट ज़्यादा हो गई। इवन के 1971 के क्राइसिस में जब मिलिट्री ऑपरेशन कर रही थी तो ज़ाहिर है कहीं कहीं मिलिट्री कोई रिलीफ की एक्टिविटीज़ भी करती थी। तो बंगालीज कहते थे ये वो पंजाबीज को तो गालियां देते थे, उनको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते थे, और हम इधर वाले बंगालीज के बारे में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते थे। लेकिन अगर कोई रिलीफ एक्टिविटीज या कोई पॉजिटिव काम मिलिट्री करती थी तो वो कहते थे ये जो बलोच रेजिमेंट, वहाँ पे बलोच रेजिमेंट भी डिप्लॉय थी, पंजाब रेजिमेंट के साथ बलोच रेजिमेंट भी थी, तो वो कहते थे ये जो बलोच सोल्जर्स हैं वो चूंकि खुद विक्टिम हैं या वो खुद ओप्रेस्ड हैं तो वो हमारे साथ स्टैंड करते हैं, वो हमें कुछ सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं। तो उसका एक्सप्रेशन जो है, और फिर जिस तरह से आपने शेख मुजीबुर रहमान जब 6 पॉइंट का एजेंडा प्रेजेंट किया लाहौर में तो आपने उसको रिजेक्ट किया, यहाँ से उस पर क्रिटिसिज्म आया, फिर अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस आया। अयूब आपने मुजीबुर रहमान को एक गद्दार के तौर पे प्रेजेंट किया, उसके खिलाफ केस इनिशिएट किया अयूब रजीम ने, लेकिन मुजीबुर रहमान की पॉपुलैरिटी ग्राफ इंक्रीज हुआ। अगर किसी को गद्दार लेबल कर दें और उसका पॉपुलैरिटी ग्राफ इंक्रीज हो, उसकी पॉपुलर रिसेप्शन इंक्रीज हो, ज़ाहिर पॉलिटिशियंस को उसने तो पीपल एस्पिरेशंस को रिस्पॉन्ड करना होता है ना, तो उससे मुजीब के अंदर कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ा कि अगर स्टेट मुझे लेबल कर रही है गद्दार और मेरे खिलाफ इस तरह का केस भी इनिशिएट कर रही है तो उससे मेरी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है, मेरी पॉपुलर रिसेप्शन बढ़ रही है, मुजीब की लीडरशिप ज़्यादा इस्टेब्लिश हुई इस तरह की एक्टिविटी से। और फिर आपने ऑल ऑफ सडन एक जब आपको स्टेट नेसेसिटी डेवलप हुई तो उससे तमाम केसेस विड्रॉ करके उसको नेगोशिएशन टेबल्स पे लाने के लिए उसके रिलीज भी किया और उसको यहाँ पे आप लेके आए। उसने फाइनली उन फाइनल नेगोशिएशन जब अयूब खान के रेजिग्नेशन से पहले जो नेगोशिएशन हो रही थी बिटवीन अपोजिशन एंड गवर्नमेंट, उसने उसका बाइकआउट भी किया। उसने कहा जी पहले 6 पॉइंट एजेंडा पे बात करें फिर हम, और अल्टीमेटली शेख मुजीबुर रहमान वापस चला गया और वो सारा क्लैप्स कर गया जो आपने एक नैरेटिव बिल्ड किया था कि अगर वो गद्दार था तो फिर आपको उन्हें रिलीज क्यों किया, फिर उसके खिलाफ केसेस विड्रॉ क्यों किए, अगर आज स्टेट नेसेसिटी थी तो वो फिर ज़रा पॉलिटिकल मोटिवेटेड एजेंडा के तौर पे उसकी परसेप्शंस आई। 1970
کہ الیکشن کے دوران شیخ مجیب الرحمان کو ایک اور بینیفٹ ملا. ایک یہ جو نیچرل ڈیزاسٹر آئی، جیسے فلڈز ہے پہلی سٹیج پہ. سر فلڈ ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہوتی ہے. کوئی بھی اسٹیٹ کا جو اسٹیٹ پورا آپریٹرس ہوتا ہے نا، وہ نارمل لائف کو انٹرٹین کرنے کے لیے، کیٹر کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس طرح کے ایکسٹرا آرڈنری نیچرل ڈیزاسٹر میں کوئی بھی اسٹیٹ امیجیٹلی اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ اس طرح سے فیکٹلی رسپونڈ کر سکے. لیکن ہمارا رسپانس خاصا زیادہ ہی پرابلمیٹک تھا. فلڈز کو میں اس طرح سے میں نے فلڈز کے بعد ہم نے الیکشنز کو پوسٹ پون کر دیا، اور دوسری طرف ہم یہاں پہ سرپلس ویٹ ہوئی تھی اس سال، اور بنگالی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اس سے نیگیٹو امپریشن کیا. یا خان اور اس کے منسٹرز نے کوئی اس طرح سے ریلیف ایکٹیو، ویسٹ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے ایز سچ کوئی وہاں پہ بنگالیز پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی. ظاہر ہے ہر کانسٹیٹیونسی میں اس وقت الیکشن کا ٹائم تھا، لوگ چارج تھے، ایکٹیو تھے، انہوں نے ریلیف ایکٹیویٹیز، ظاہر پارٹی سیشن بہت زیادہ تھی. جو بوٹس اویلیبل تھیں ان بنگالیز نے عوامی لیگ کے جھنڈے لگائے، اور وہ پرسیپشن یہ گئی کہ عوامی لیگ فیلڈ میں موجود ہے، عوامی لیگ لوگوں کو ریلیف ایکٹیویٹیز میں کام کر رہی ہے، عوامی لیگ ریسکیو کر رہی ہے. اسٹیٹ مسنگ ہے، اسٹیٹ کی آرمی مسنگ ہے، اسٹیٹ کے ریسورسز مسنگ ہے، اسٹیٹ کی جو فورسز ہیں مسنگ ہے، ویسٹ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز مسنگ ہے. ویسٹ پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ نے سمبولک وزٹس ایک دو لوگوں نے کی ہے، باقی کو جماعت اسلامی نے کچھ حد تک کی، لیکن اس طرح سے وہ کاؤنٹر نہیں کر سکے. جو ہیجمونک پوزیشن تھی عوامی لیگ کی، اس طرح سے وہ کاؤنٹر کرنے کی پوزیشن میں نہیں آئے. اس طرح سے عبدالحمید باشانی صاحب ایک اور اسٹیبلش پولیٹیکل لیڈر تھے. فلڈز کے بعد انہوں نے بھی اس پبلک سینٹیمنٹ کو فیل کیا کہ ریزنٹمنٹ بہت زیادہ ہے. انہوں نے ایک اور چوائس آپٹ کی، انہوں نے الیکشنز کا بائیک آؤٹ کیا. انہوں نے کہا جی جس طرح کا سسٹم ہے، الیکشنز آر ناٹ گوئنگ ٹو ریزالو دی پرابلم، الیکشن کوئی سلوشن نہیں ہوگا، الیکشن سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب جو باشانی نے پولیٹیکل سپیس ویکیٹ کی، ظاہر وہ ریڈیکل پولیٹیکل سپیس تھی، وہ اپوزیشنل ریلیشن والی پولیٹیکل سپیس تھی. شیخ مجیب الرحمان نے اس کو بھی کیپچر کیا کہ جو ووٹ باشانی اور مجیب الرحمان کے درمیان ڈیوائیڈ ہو سکتا تھا، دونوں بڑے لیڈرز تھے، دونوں کی بڑی پارٹیز تھیں، وہ بھی شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی کو چلا گیا. 70 کے الیکشنز میں ایکسیپشنل وکٹری ہے شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی کی، عوامی لیگ کی، 160 آؤٹ آف 162 سیٹس. اور جو 2 سیٹس ملی ہیں، ایک راجہ تری دیو رائے کی ہے اور ایک وہ سینئر لیڈر تھے نور امین. ان 2 کے علاوہ کسی کو وہاں پہ الیکشن جیتنے، اور بہت ینگ نوجوان لیڈرز نے ڈیفیٹ کیا اسٹیبلش پولیٹیکل لیڈرز کو. وہ چاہے مسلم لیگ کونسل کے پلیٹ فارم سے تھے، وہ مسلم لیگ کنونشن کے پلیٹ فارم سے تھے، چاہے وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز. پی پی نے تو اس میں الیکشن میں کانٹیسٹ ہی نہیں کیا ویسٹ پاکستان سے اور ایسٹ پاکستان سے. اور ایسٹ پاکستان کی جو عوامی لیگ تھی اس نے بھی ویسٹ پاکستان سے سمبولکلی 7 سیٹ سے کیا، اور 75% پاپولر ووٹ بینک ملا عوامی لیگ کو ایسٹ پاکستان سے. یہ اگین ایکسیپشنل تھا، بڑے مارجن سے. بالکل ینگ یونیورسٹی کے گریجویٹس نے ڈیفیٹ کیا اسٹیبلش پولیٹیکل لیڈرشپ کو، کیپٹلسٹ کو، بڑے بڑے بزنس مینس کو، جو کہ الائنڈ تھے، ایسوسیٹڈ تھے ود ادر پولیٹیکل فورسز. تو یہ پاپولر ایکسپریشن تھا بنگالیز کا. ظاہر ہے اس کے بعد وہ سپریشن تو الگ سے ہوئی، ہم نے اکوموڈیشن نہیں کی، ہم نے ان کی لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈس کو. ظاہر 6 پوائنٹ ایجنڈا پیپلز ایجنڈا تھا. پیپلز نے عوامی لیگ کو، یہ شیخ مجیب الرحمان کو ووٹ دیا تھا تو اس کے 6 پوائنٹ ایجنڈا پہ ووٹ دیا تھا. اور کئی دفعہ لیڈرشپ خود پریزنر بن جاتی ہوتی ہے. شیخ مجیب الرحمان ڈیل کرنا چاہتا تھا، شیخ مجیب الرحمان اکوموڈیشن کرنے کو تیار تھا، لیکن اس پہ ایک ریڈیکل پریشر تھا. ڈاکٹر کمال جیسے لوگ جو اس کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے، باقی لوگ بھی. لیڈرشپ کبھی کبھی ایک ہائپ کریٹ کرتی ہے، پاپولیزم ڈیولپ کرتی ہے تو خود اس کی پریزنر بن جاتی ہے. تو اس کو مینج کرنا وہ تھوڑا سا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے. تو اگر ہم اکوموڈیشن دکھاتے، ہم کچھ فیسیلیٹیشن کرتے، عوامی لیگ کو پاور ٹرانسفر کرتے،
اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک اسپیس کریٹ کرتی، لیکن ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ تھا پوائنٹ ایجنڈا بیس وغیرہ کانسٹیٹیوشن فریم ہوگا تو ویسٹ پاکستان کی جو ڈومیننس ہے، ویسٹ پاکستان کی جو ریسورس پہ کنٹرول ہے، یا ویسٹ پاکستان کی ایکسپلائٹیشن ریسورس کی آف ایسٹ پاکستان میں ہوں گے، وہ تو خیر الٹیمیٹلی کہ اس طرح کا کوئی سسٹم ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں ہم یہیں پہ اس کو کرتے ہیں، یہ وائنڈ اپ میرے خیال میں ہم کوشچن آنسر سیشن میں اس کی کنٹمپریری ریلیونس اور باقی چیزوں پہ کر لیں گے بات، اگر مزید اس پہ اگر آپ لوگ، تو میرے خیال میں جو اس کا پولیٹیکل ایکسپریشن ہے وہ 1971 کا ایک بہت کلیئر مینڈیٹ تھا، جس میں پیپلز نے ایکسپریس کیا تھا جو پاپولر سینٹیمنٹ تھا، ہم نے اس کو ریسپیکٹ نہیں کیا۔ بہت شکریہ ساجد صاحب۔ جی جناب، جی پلیز۔ کامنٹ کسی کا بھی موسٹ ویلکم، اور جو بھی سوال کریں آپ تھوڑا بتا بھی دیں کہ دونوں سے سوال ہے یا کس سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی خالد صاحب، خالد محمود خالد صاحب، خالد صاحب ان میوٹ کریں۔ جی سر، السلام علیکم۔ اچھا سر، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ دونوں ہسٹورینز نے بہت اچھا انالیسس کیا، ان کی جو احساس محرومی پیدا ہوا مشرقی پاکستانیوں میں، اور جو اسباب تھے سکوت ڈھاکہ کے، ان پر بہت اچھی طرح سے روشنی ڈالی۔ تو ایک تو وہ بندہ جس نے پاکستان توڑا اور وہ بنگالیوں سے نجات چاہتا تھا، اس کا بھی ذکر نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ اور دوسرا ایک بندہ تھا جو پاکستان کو بچا سکتا تھا، ان سب حالات کے باوجود ملٹری آپریشن سے بھی اوائڈ کیا جا سکتا تھا، اور وہ پاکستان کو بچا سکتا تھا، تو جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا اس زمانے میں میرے خیال میں۔ تو میں ساجد خان صاحب سے چاہوں گا کہ ذرا اس بات پر تبصرہ فرما دیں۔ جی ساجد صاحب۔ خالد صاحب، ایک تو جو ہے نا، جو یہ کانفلکٹ تھا نا، یہ ہم اس کو انڈیویجولز سے ہٹ کے نا اسٹرکچرلی دیکھیں تو یہ موجود تھا، اور اس میں تمام انڈیویجولز نے رول پلے کیا، اور وہ انڈیویجول ایک اسپیسیفک انٹرسٹ کے ریپرزنٹیٹیوز تھے۔ اچھا، جہاں پہ ہے نا سنگل آؤٹ کرنے کا کوشچن سر، کہ کس کو سنگل آؤٹ کیا جائے، نو ڈاؤٹ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ایوب خان کی طرف، نو ڈاؤٹ وہ پرائمرلی رسپانسیبل تھا، لیکن اس سے پہلے جو غلام محمد سکندر مرزا نے وہ جو پاور پالیٹکس کی تھی، جس طرح سے انہوں نے نان ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹس کو یہاں پہ انسٹال کیا، پھر ان کو ریموو کیا، وہ ایک پورا، اس میں ان کو سپورٹ ہمیشہ اویلیبل رہی، ایک خاص انسٹیٹیوشن ان کی بیک پہ کھڑا تھا، اور اس میں انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ تھا۔ اس انسٹیٹیوشن کی انٹرسٹ یہ تھا کہ بنگالیز کو اس طرح سے ڈپرائیو رکھا جائے، اور ایک خاص کلاس کا، وہ پورے ایک کلاس کا انٹرسٹ تھا، وہ اسی کا ایکسپریشن تھا۔ ایوب خان نے بھی وہی چیز کی۔ ایوب خان کی پوری جو انڈسٹریلائزیشن کی پالیسی، وہ رسپانسیبل ہے جس نے بنگالی گریونسز کو ایگریویٹ کیا، بنگالیز کی سینس آف ڈیپریویشن کو بڑھایا، یا سے بھی زیادہ میں کہتا ہوں کہ ایوب خان رسپانسیبل تھا۔ اگلی سٹیج پہ یا رسپانسیبل تھا کہ پاور اس پاس تھی، پاور اس نے ٹرانسفر کرنی تھی۔ ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں جس پارٹی کے پاس سمپل میجورٹی اویلیبل ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی، 300 کا ہاؤس تھا، 13 ممبر ایڈیشنل تھے اس میں، وہ جو ریزرو سیٹس والے، تو اس کے 300 کے ہاؤس میں 160 سیٹس، اور پھر 7 سیٹس ان کے پاس چلی گئیں ریزرو کی، 167 سیٹ آؤٹ آف 313 سیٹس۔ سمپل میجورٹی ہے، پاور ٹرانسفر کرنی ہے سر، پاور ٹرانسفر۔ اچھا، جہاں تک ہے نا ذوالفقار علی بھٹو کا تعلق، نو ڈاؤٹ اس کو اس وقت لیڈرشپ ٹریٹ شو کرنے چاہیے تھے اور نیشنل انٹرسٹ میں، لیکن بھٹو نے پاور پالیٹکس کی سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے پوزیشن آف پاور۔ لیکن ہمارے یہاں بعد میں ایک نریٹو بلڈ کیا گیا کہ بھٹو ہی پرائمرلی رسپانسیبل تھا، بھٹو پالیٹیشین تھا، پلیئر آف پاور تھا۔ ہم ان چیزوں کو، وہ اس وقت ظاہر خود کینڈیڈیٹ تھا پاور کے لیے، کمپیٹیٹر تھا
शेख मुजीबुर रहमान का। किसी ऐसे अरेंजमेंट में जाना चाहता था जहां पे उसको भी एक उसके शेयर से ज्यादा हिस्सा मिल जाए पावर में। लेकिन पावर ट्रांसफर करना मेरे ख्याल में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और यही खां उस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हेड था जिसने पावर ट्रांसफर करनी थी, और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कलेक्टिव डिसीजन था सर। चंद एक्सेप्शंस के अलावा साहबजादा यकूब खान, चंद एक्सेप्शंस थी जो कि उससे डिसएग्री करते थे, अदरवाइज ये मोरल ऐसे ही की पेज पे थे वो, चाहे पीरजादा था, चाहे जनरल उमर था, या जो भी डिसीजन मेकर्स थे उस वक्त, सेम पेज पे थे सर। ये पावर ट्रांसफर नहीं करना चाहते थे, वो समझते थे इससे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट अंडरमाइन होगा। जिस किस्म की स्टेट अवामी लीग सजेस्ट कर रही है, उससे जो वेस्ट पाकिस्तान की डोमिनेटिंग एलीट है वो उसकी जो जो इंटरेस्ट है स्टेट स्ट्रक्चर में वो अंडरमाइन होगा सर। तो ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, और उस तरह से उस क्लास ने स्टैंड किया। हमारी वेस्ट पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअल एलीट ने, इंडस्ट्रियल एलीट ने साइड किया था आपकी मिलिट्री के साथ। अच्छा खालिद साहब, मैं जी, साजिद मेरा साहब की इसमें बात को पोजीशन ये जी इमरान साहब। मैं इस तरह से आर्टिकुलेट करूंगा कि पार्शली आपकी बात ठीक है, लेकिन खालिद साहब मसला ये है कि जिस तरह साजिद साहब ने बात की, हमें इसको अगर क्लास और रीजन के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस बात को अंडरस्टैंड करना ज्यादा आसान भी होगा और वो कंप्रिहेंसिव भी होगा। अयूब ब्यूरोक्रेसी, खासतौर पर मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के इंटरेस्ट को और इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को वाच कर रहा था। तो वो एक तरह का नुमाइंदा है यहाँ पे। अगर आप रीजन और क्लास दोनों हवालों से देखें तो अयूब नुमाइंदा है ब्यूरोक्रेसी का और इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट का। अच्छा, जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो नुमाइंदा है लैंडेड एलीट का। अच्छा, इन केस पावर अगर ट्रांसफर हो जाती 70 के इलेक्शन के नतीजे में बंगालीज को, तो एक तो लैंड रिफॉर्म्स की वो बात अपना उनके मैनिफेस्टो के अंदर शामिल था। तो अगर लैंड रिफॉर्म्स होती तो ऑफ कोर्स उसमें डेंट किसको पड़ना था, वो वेस्ट पाकिस्तान की लैंडेड एलीट को पड़ना था। तो जुल्फकार अली भुट्टो भी एक तरह के से लैंडेड एलीट के इंटरेस्ट को वो रिप्रेजेंट कर रहा था। तो दोनों हवालों से देखो, इन दोनों पर्सनैलिटीज के हवाले से आप देखें या क्लास और रीजन के पर्सपेक्टिव से आप देखें, तो वेस्ट पाकिस्तान के क्लास इंटरेस्ट को और रीजनल इंटरेस्ट को ये दोनों वाच कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर सीमी। जी डॉक्टर साहब आप म्यूट करें। जी थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही। मैं इतना समझना चाहूँगी कि मज़ीद समझना चाहूँगी कि एक व्यू पॉइंट ये है कि जो क्रिएशन थी पाकिस्तान की उसके एक बहुत अहम वजह ये थी कि इकोनॉमिक डेप्रिवेशन थी, मुसलमान थे जो सब कॉन्टिनेंट के। लेकिन जब पाकिस्तान बना, हम ये एक मेजर रीज़न जो रहा है वो मेरे ख्याल में 2-3 हैं। एक की मैं बात करूंगी कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में जो है, आप इसको किस तरह से जवाब देंगे कि डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जब से पाकिस्तान बना मासवा इसके कि 1970 का जो इलेक्शन था वो हम सब कहते हैं कि वो फ्री एंड फेयर था। उससे पहले जो इलेक्शंस हुए और उसके बाद भी जितने इलेक्शंस हुए, मेरा ख्याल है किसी को उस पर ट्रस्ट नहीं था। एक तो ये बात है। और अगर आपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज या there has to be an equal opportunity for people and their basic liberties are met, this is what democracy answers it, and answers it through free and fair election. अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये कहानी जो है हम इसको फ्यूचर में, मैं थोड़ा सा कहूँगी क्योंकि माजी को देखें तो हमें अभी तक फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं मिले हैं और अवाम का ट्रस्ट इलेक्शंस पे और ना ही हुकूमतों पर है।
تو سوال یہ ہے کہ آگے ہم کیا دیکھتے ہیں. اور اکنامک ڈسٹریبیوشن کا بڑی اچھی طرح سے کہا کہ جی ایسٹ پاکستان کو نہیں ملا اور اس کی صحیح جو حق تھا نہیں ملا. اور اب بھی پروونسز ایسے ہیں بلوچستان میں، اگرچہ مشرف کے زمانے میں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی وہاں پر اور پیسے تھے اس زمانے میں، اس کی وجوہات اور ہیں، لیکن جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے انڈر ڈیولپڈ ریجن کے مارجنلائزیشن ہے، ایکسکلوسیوٹی ہے، لوگوں کے لیے ایکول اپرچونیٹیز نہیں ہیں، رچ بیکم ریچر، پور ریمینز پورر، اینڈ پاورٹی پاکستان کی آج وی آر ٹوڈے more than 40% of population is living below the poverty line. ٹیکسیشن سٹرکچر ہماری کیا ہے؟ سو ہم کیسے اس کو، کوئی ہے ہمارے ذہن میں آئیڈیاز کہ ہم آگے کیسے چلیں؟ یہ تو ابھی ہم نے ماضی کو دیکھا اور حال پہ پہنچے، تو مستقبل کیا ہے؟ جی ساجد. اچھا، جہاں تک ڈاکٹر صاحب فری اینڈ فیئر الیکشنس کی بات ہے، نو ڈاؤٹ 70 کا جو ایک الیکشن ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمپیریٹیولی فری اینڈ فیئر تھا، اور اس کی ریزن بھی جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس میں مس کیلکولیشنس کی ہوئی تھی. ان کا خیال تھا کہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہوگا، ان کی ایکسپیکٹیشنس کے اگینسٹ رزلٹ ہے. اس طرح کا رزلٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ایسٹ پاکستان میں جو کلین سویپ ہوا وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی لینڈ سلائڈ وکٹری، وہ یہ سمجھتے تھے کہ عوامی لیگ لیڈنگ پارٹی ہوگی، لیکن عوامی لیگ کی سیٹ کو 80 سے زیادہ پروڈکٹ نہیں کر رہے تھے. پی پی کی سیٹس کو وہ انٹیلیجنس رپورٹس اویلیبل تھیں اس وقت، پی پی کی سیٹس کو وہ 30-35 کے درمیان پرڈکٹ کر رہے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، اس میں مینیپولیٹ کر لیں گے، اس کو مینیج کر لیں گے، اس میں وہ ان کا رول کنگ میکر کا ہوگا، جس کو چاہیں گے بٹھائیں گے، جس کو چاہیں گے ہٹائیں گے، ملٹی پولیرٹی ہوگی. نو ڈاؤٹ اس وقت بہت سارے کنٹینڈر آف پاورز تھے، تو اس لیے اس الیکٹورل ایکسرسائز کی حد تک انٹرونشن نہیں کی، اور تھوڑا سا پیپل سینٹیمنٹ بھی چارج تھا اس وقت. خالی پولیٹیسائز الیکشن سے اس سے پہلے ایک پاپولر ریزسٹنس کے تھرو ایوب خان کو فورس کیا گیا تھا، اس نے ریزائن سبمٹ کیا تھا، لیکن ملٹری انسٹیٹیوشن نے ٹرانزیشنل فیز میں پاور کو کنٹرول کر لیا تھا، کہ بجائے کہ ساجد صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے. لیکن ساجد صاحب اگر آپ سن پا رہے ہیں تو آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میں ابرار صاحب کو لیتا ہوں مین وائل. ابرار صاحب آپ کوئی کامنٹ کریں گے اس پہ؟ جی سر. شاہ صاحب، میں جو میڈم کی بات تھی نا کہ فیوچر میں کس طرح سے بہتری کس طرح سے ہو سکتی ہے، تو میں ساجد صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایک میرا خیال ہے پاکستانی عوام کے ساتھ اور ہمارے پورے سسٹم کے ساتھ جو ایک بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں الیکٹورل پروسیس کے اوپر ٹرسٹ جو ہے وہ اتنا ایروڈ ہوا ہے کہ اب تو شاید ختم ہی ہو گئے. مطلب یہ جو ہمارے بالکل ریسنٹ بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں کہیں پہ کئی کانسٹیچوئنسیز کے اندر 10-12% ٹرن آؤٹ رہا. تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی دیکھو، اگر آپ نے پاکستان جیسے ایک ڈائیورسٹی والے کنٹری کے اندر کوئی بھی پولیٹیکل سسٹم چلانا ہے نا، تو اس میں ٹرسٹ جو ہے نا وہ ایک بنیادی چیز ہے. اور پھر جو سکسیشن ہے وہ کس طرح سے ہوگی؟ دیکھیں، سکسیشن بہرحال الیکٹورل پروسیس کے تھرو ہی ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ آ کے بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ جی بس 10 مہینے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، چاہے اس پہ 10 سال لگے، 20 لگے، 30 لگے یا 40 لگے، میں نے اس کو ٹھیک کر کے جانا. تو اس موڈ سے تو ہمیں بہرحال باہر نکلنا ہوگا نا. پاور کی سکسیشن تو ہونی ہوتی ہے، اس کے لیے چاہے آپ نے 4 سال رکھے ہوئے ہیں یا 5 رکھے ہوئے ہیں یا جتنے بھی رکھے ہوئے کانسٹیٹیوشن کے اندر درج ہے نا، تو وہ جو سکسیشن ہے وہ ہوگی تھرو الیکٹورل پروسیس. اور الیکٹورل پروسیس کے اوپر جب تک ٹرسٹ اسٹیبلش نہیں ہوتا، اور وہ کس طرح سے ہوگا، وہ آف کورس فری اینڈ فیئر الیکشن سے ہوگا، اور اس میں بھی پھر ٹائم لگے گا. شاید صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ٹرسٹ کو پریچ کر کے ٹرسٹ قائم نہیں کیا جا سکتا عوام کا.
وہ تو آپ 2-3 دفعہ اگر الیکٹورل سائیکل کو ٹرسٹ وردی بنائیں گے تو ٹرسٹ اسٹیبلش ہوگا نا. بہت شکریہ. ساجد صاحب آپ کی آواز چلی گئی تھی, آپ اگر اس پہ جی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز ایڈ جی کیجیے. وہی میں ابرار صاحب کے اس آرگومنٹ کو نہ بائے کرتا ہوں, ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو, کیونکہ ہم نے اس وقت سسٹم کے اندر نا اتنی مینپولیشنز کر دی, اتنی انٹروینشنز کر دی نا کہ سسٹم پہ بالکل ٹرسٹ نہیں رہا. اب اس ٹرسٹ کو ریسٹور کرنا ایک لینتھی پروسیس ہوگا. ہم نے ریپرزنٹیٹیو پولیٹیکل فورسز کو مارجنلائز کر دیا ہے, پش کر دیا ہے, ان کے لیے اسپیس کو شرنک کر دیا ہے. ہمیں انہیں اسپیس دینی پڑے گی, تبھی ایک سسٹینیبل اسٹیٹ کریٹ ہو سکے گی جس میں انکلوسیو سوسائٹی ہو سکی, ایکول اپرچونٹیز ملیں گی, لوگوں کو ایکسپریشن ملے گا. تو وہ پولیٹیکل ایکسپریشن اب مینج جتنی جلدی, جتنا لمبا کرتے جائیں گے اتنے زیادہ فریکچرڈ پولیٹی کریٹ کرتے جائیں گے. تو مینجمنٹ کو سٹاپ کر کے ایک آرگینک طریقے سے سوسائٹی کو گرو کرنے دینا چاہیے. اس کے اپنے پولیٹیکل کرنٹس ہیں, وہ میچور ہوں گے, لوگ اس کے اکارڈنگلی ڈیولپ ہوں گے, اور جو پولیٹیکل پارٹیز کو ہیں ان کو ایکول لیول پلینگ فیلڈ آفر کی جائے. اور لیکن یہ سسٹم میں ٹرسٹ ریسٹور ہونے والا نہیں ہے سر, کیونکہ کچھ انسٹیٹیوشنز کے انٹرسٹ اس میں ہے, اس کو نہیں آنے دیں گے. ذرا وہ پاور, پوزیشن آف پاور پہ ہیں, ان کے انٹرسٹ کے ساتھ کلیش کرتا ہے یہ معاملہ. So are you تو saying کہ sorry میں اس کو تھوڑا سا کروں, جی ڈاکٹر صاحب. جی are جی you ڈاکٹر صاحب saying پلیز. are you saying کہ ہم اسی طرح سے چلتے رہیں گے اور نہ گورننس ٹھیک ہوگی, نہ اکنامک پالیسیز ٹھیک ہوں گی, ریچول بیکم, اور ایکسکلوسیو ہم مارجنلائز ہوتے چلے جائیں گے اور مارجنلائزیشن بڑھتی چلی جائے گی, وائس جی نہیں ہوگی ڈاکٹر لوگوں کی. نہیں, اس میں دوسری طرف کا ایلیمنٹ بھی خاصا اسٹرانگ ہے, ریزنٹمنٹ, ریئیکشن, پروٹیسٹ نے اسٹرینتھ گین کی ہے, چیلنج بھی اسی طرح سے ہے. پاکستان کے کیس میں اگر ہم ہسٹوریکلی اس کو دیکھیں تو یہ سائیکلز ہیں کہ ہم ریپریسو رجیمز آتی ہیں, وہ ریپریشن کرتی ہیں, پھر ان کو ریپلیس کرنا ہونا پڑتا ہے. وہ چاہے ضیاء کا سسٹم تھا, چاہے مشرف کا سسٹم تھا, ریپلیسمنٹس آئیں اور فرام ود ان سسٹم آئیں, چاہے ٹیمپریری آئیں, ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہوتا ہے ان فورسز کو جب دوسری طرف سے پریشر انکریز ہوتا ہے. لیکن اس میں بنیادی طور پہ وہ اسپیس کوئی والنٹرلی ویکیٹ نہیں کرے گا, وہ اسپیس کلیم کرنی پڑے گی, اور اس میں سول سوسائٹی, میڈیا, سب نے رول پلے کرنا ہے. اس پہ پریشر ہے, ان کے اوپر بھی بہت زیادہ اس وقت چیلنج ہے. لیکن وہ ہم کس حد تک مینیج کر پائیں گے, کیونکہ جو ملٹری انسٹیٹیوشن کا اکنامک اور انسٹیٹیوشنل فٹ پرنٹ ہے ریسنٹ ایئرز میں انکریز ہوا ہے جی. پولیٹیکل اسپیس ہماری پولیٹیکل لیڈ نے کنسیڈ کی ہے. پولیٹیکل کنسنسس کریٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہم نے بہت ساری جو پولیٹیکل پارٹیز نے اسپیس ریکلیم کی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد اور 18th امینڈمنٹ کے بعد, وہ ہم نے انہی پولیٹیکل فورسز نے جنہوں نے وہ اسپیس کلیم کی تھی انہوں نے خود ویکیٹ کر دی, انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے, جو کہ انفارچونیٹ ہے. لیکن ظاہر ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, اس میں اب اپوزیشن ریلیشن شپ کسی اور نے زیوم کر لیا ہے, پہلے وہ ایسوسیشن ریلیشن شپ میں تھے. لیکن یہ دوسری طرف یہ نہیں ہے کہ ہاف گلاس اگر ایمپٹی ہے تو ہاف گلاس فل بھی ہے. ریزنٹمنٹ ہے, ریزسٹنس ہے, چیلنج ہے, بڑا وائڈ اسپریڈ ہے. کہیں پہ وہ جو پاپولر چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. لوگوں نے پروٹیسٹ کے اپنے فارمز اور میڈیمز اڈاپٹ کیے ہیں. تو سسٹم اندر سے کسی سٹیج پہ میں بہت بڑی ریولوشن چینج کی تو بات نہیں کر رہا. بنگالیز نے دیکھے نا ایک چوتھی ٹرانزیشن بھی کر لی ہے کہ اب انہوں نے شیخ مجیبر الرحمان کے گھر پہ اٹیک کیا, اور شیخ حسینہ واجد کو جو کہ ڈکٹیٹوریل ریپریسو رجیم اس نے اسٹیبلش کیا, اس کے بھی اکنامک کرنٹس اس کی اکنامکس تھے. انفارچونیٹلی ہم اس طرح کی ریڈیکل سوسائٹی کے طور پہ آپریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن ہم نے بھی کئی دفعہ ان سائیکلز کو ریورس کیا ہے جی, تو ہوپ فلی اس دفعہ بھی انشاءاللہ ریورس ہوگا. لیکن اس وقت انفارچونیٹلی سچویشن تھوڑی پیسیمسٹک ہے جو کہ ریئلسٹک ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ کو بھی آئیڈیا ہے اس بات کا کہ جو جی سوال کر رہی ہیں
اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل سائنس کی جو ہم کہتے ہیں آئیڈیاز. نا نان فکشن جو ہے یہ اب فکشن بنتی جا رہی ہے. تو تھوڑی دیر اس کو فکشن کے طور پہ ہم یاد رکھیں گے، اس کے بعد پھر حالات ہوپ فلی، اب دعاؤں پہ بھروسہ ہے، بہتر ہوں گے تو پھر اس کو کوئی نہ کوئی سنے گا بھی. بہت شکریہ. آگے چلتے ہیں، بہت سے دوست انتظار کر رہے ہیں. ہاشم فاروق صاحب. جی ہاشم صاحب. جی السلام علیکم وعلیکم اچھا سر السلام. میرا سوال سر تعارف تھوڑا سا ڈاکٹر ہاشم فاروق اسسٹنٹ پروفیسر ہوں فزکس میں بابا ہمیں یاد ہو نانک گیا انسٹیٹیوٹ سر. آف تعارف ہاں آپ جی. کا یاد ہو گیا جی. سوال سر جی یہ جی. تھا کہ دیکھیے تقسیم پاکستان اور اس کے بعد یہ سکوت ڈھاکہ کے معاملے میں جو انٹرنیشنل جو کردار ہے اس میں اس کا کیا کردار رہا ہے. خصوصی طور پہ یہ میں بات کرنا چاہوں گا ایوب صاحب کو. مسلسل تیزی کے ساتھ ترقیوں دینے کا معاملہ جب وہ امریکہ کے وزٹ سے واپس آئے، اور یہ میں بات رہا ہوں پہلے وزیر اعظم صاحب کی. اچھا اس کے بعد اسی طرح یہ سکوت ڈھاکہ کا معاملہ، اس میں بھی جو رپورٹ ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، اس جو نیشنل ریلیشن فارن افیئرز والے جو چیپٹر ہے وہ سارے کے سارے پیجز ہی مسنگ ہیں، وہ شاید آپ کے علم میں ہوں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں امریکہ کا کیا کردار رہا ہے، پہلے والے تقسیم میں بھی اور سیکنڈ والے؟ بہت شکریہ. جی سر. ساجد صاحب جی کا. راجد صاحب سر یہ جو ہمارے یہاں کاؤنٹ کروں. جی جی سر. اچھا میں تو جی بٹ مختصراً صاحب اگر یہ آپ کرنا چاہیں. ہاشم صاحب کہ دیکھیں ہمارے یہاں نا کانسپریسی جو آسپیکٹ ہے نا وہ بہت پاپولر رہا ہے. اور وہ جو ابھی شاہ صاحب بات کر رہے تھے نا فکشن کی، تو اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے پاکستان میں. بہت کی ہسٹری فکشن رہی ہے اور فکشن ہسٹری رہا ہے، ایسی تو ہے. شاید یہ بھی وجہ ہے. اچھا یہ جو نیو کلونیل اسپیکٹ ہے نا امریکہ کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہ ڈی کولونائزیشن کا پروسیس ہو رہا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، تو اس وقت چونکہ جو سب سے بڑی امپائر تھی برٹش امپائر، وہ ڈی مورلائزڈ بھی تھی اور بہت حد تک ویک بھی ہو چکی تھی. تو اب امریکنز اس کو ریپلیس کر رہے تھے. تو جہاں جہاں پہ پہلے برٹش پریزنس تھی وہاں پہ آپ نے بعد میں دیکھا کہ امریکن پریزنس آ گئی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سپورٹ کرتے رہے، اور خاص طور پر نان الیکٹڈ ایلیمنٹس کو وہ سپورٹ زیادہ بھی کرتے رہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ امریکہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اس کو بھی ہمیں تھوڑا نا ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہوگا اس امیج کو بھی. اس کی میں صرف ایک اگزامپل دوں گا. امریکنز نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان نیوکلر ویپن کو ٹیسٹ کرے، لیکن ہم نے کیا ٹیسٹ. اچھا امریکنز نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان افغانستان میں ڈبل گیم کرے، ہم نے ڈبل گیم کی. اچھا اور بہت الحمدللہ. ساری اسی طرح سے جو آپ نے 71 کی بات کی، 71 میں بھی میرا خیال ہے امریکنز نے پاکستان کو کسی حد تک سپورٹ کیا، اور ٹھیک ہے اس طرح کی آل آؤٹ سپورٹ تو نہیں ملی کہ پاکستان کو، لیکن انہوں نے کسی حد تک سپورٹ کیا بھی. لیکن وہ چونکہ جس طرح ابھی ساجد صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں بات کی کہ اس کے پولیٹیکل اسپیکٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں پاکستان کے، یا ریجنل اور کلاس ڈسپیرٹیز کے حوالے سے دیکھیں، تو بات جہاں تک پہنچ چکی تھی وہاں سے شاید اب امریکہ بھی پاکستان کو اس سیسیشن آف ایسٹ پاکستان کو بچا نہیں سکتے تھے. بالکل ٹھیک. جی میں ساجد صاحب آپ کو. اشرف صاحب اس پہ یہ کہوں گا کہ یہ جو انٹرنیشنل پاورز کا امریکہ کے بارے میں جتنی امریکہ کی ہمیں ضرورت رہی ہے، شاید امریکہ کو ہماری اتنی ضرورت نہیں رہی ہے. ڈے ون سے ہم نے امریکہ کو آپٹ کیا ہے، ہم نے امریکہ کو ریکویسٹ کی ہے. ہم امریکہ کے ساتھ الائنس اور ریلیشن شپ میں جانا چاہتے تھے، ہم ان کی کلائنٹ اسٹیٹ بننا چاہتے تھے، اور اس میں ظاہر ہے ہمارا انٹرسٹ تھا.
ایسا نہیں کہ ون سائڈڈ ریلیشن شپ تھا. اس میں اپنے پوری آپ کا جو ملٹری انسٹیٹیوشن موسٹ ماڈرن موسٹ ڈیولپ انسٹیٹیوشن کے طور پہ 50s میں 60s میں ڈیولپ ہوا ایٹ دی کاسٹ آف ادر انسٹیٹیوشنز ہوا. تو یہ امریکن سپورٹ کے بغیر پاسبل نہیں تھا. یہ امریکنز ہی تھے جنہوں نے سیٹو سینٹو کے اندر آپ کو سپورٹ ایکسٹینڈ کی. یہ جو آپ کے اندر یہاں پہ پولیٹیکل یوننگز ہوئیں جس پہ لیاقت خان کی وزٹ سے لے کر آنورڈ کر رہے تھے، یہ ہماری ایک چوائس تھی. ہم نے بوگرا کو لے کے آئے، بوگرا کو اپوائنٹ کیا پرائم منسٹر، اس لیے کہ اس کے امریکہ کے ساتھ اچھے کنیکشنز تھے. ہم نے اس کو ایون کہ جب اس کی گورنمنٹ کو ڈسمس کیا تو بوگرا کو دوبارہ ریٹین کر دیا کہ کیونکہ اسی وقت وہ ایک ڈیل سائن کر کے آیا تھا امریکہ سے. تو یہ ہماری اسٹیٹ آف پاکستان کی امریکہ چاہتے یا نہیں تھے، ہم ضرور چاہتے تھے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ایک اچھے ایسے پاکستان میں گورنمنٹ انسٹال ہوں جو کہ پرو امریکہ ہوں، جو امریکہ سے زیادہ بینیفٹ ایکسٹریکٹ کر سکیں. بنگالیز کو بھی شاید اسی وجہ سے ہم نے بیک برنر پہ رکھا کہ وہ اتنے پرو امریکہ نہیں تھے. ان کی انکلینیشن پشانی وغیرہ کی تھی ٹوورڈز ماسکو، وہ ایک یعنی کہ لیفٹسٹ اورینٹیشن والی ایک، لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ اپوزیشنل ریلیشن شپ میں تھے امریکہ اگینسٹ لیڈرشپ. سیم یہ ایوب خان کے ایوب خان خود تھا، وہ ایسا پرو امریکہ تھا اور الٹیمیٹلی سے ریئلیشن ہوا. آپ سمجھ سکتے ریئلائزیشن ہو گئی کہ یہ جو ایک سائڈ پہ ڈیپینڈنس ہے وہ کتنی پرابلمٹک ہے. تو پھر 70 کی کرائم امریکہ پہ بہت پبلک اوپینین کا پریشر تھا. یا ہیومن رائٹس کی کچھ ریئلٹی بھی تھی، کچھ اس میں ایگزیجریشن کا ایلیمنٹ بھی تھا. تو امریکنز کی اندرا گاندھی کی اس وقت کی اور امریکہ کے ریلیشن کی جو ٹینشن ہے اس پاکستان کی ایشو کو لے کے، تو امریکہ کو ریسکیور سمجھ پاکستان کے، اس نے امریکہ نے ریسکیو کیا. ہماری ڈس اپوائنٹمنٹ تھی کہ ہمارا میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ تھا تو شاید امریکہ کو ہمارے لیے جنگ لڑنی چاہیے تھی، انڈیا کو تباہ و برباد کر دینا چاہیے تھا. ہماری اپنی پرسیپشن تھی 65 کے بارے میں بھی. ہمارا خیال یہ تھا کہ چونکہ ہم جوائنٹ ڈیفینس ٹریٹی سائن کی، ہم ان کی جنگ لڑتے ہیں تو امریکنز آ کے ہماری جنگ لڑیں. تو ہماری یہ فالس ہوپس تھیں، وہ بڑی ٹریٹیز بڑی کلیئر تھیں کن کے اگینسٹ ہیں، کس پرپز کے ہیں، اور اس سے ہم بینیفیشری تھے. ہم نے بہت زیادہ اکنامک اور ملٹری ایڈ اور اسسٹنس لی ہے اس پورے پروگرام کے اندر. تو بیشنگ کرنا آسان ہے سر، میرا نہیں خیال ہے. ہمارے انٹرنل ریزن زیادہ اسٹرانگ ہیں اور وہ اصل ہیں، ہمیں اس پہ زیادہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے. ایکسٹرنل بلیمنگ کر کے نہ اپنے آپ کو نہ ہم ڈسیپشن میں رکھیں گے میرے چیٹ کر رہے تھے. سر بس میرا بھی اس حوالے سے نا سر شاہد ہاشم صاحب صاحب آپ کی اجازت. ہاشم صاحب ایک منٹ ذرا، یہ ساجد صاحب اور شمائلہ کا تو خیر سیاسی جماعتی سوال ہوگا، وہ آخر پہ لیں گے، ان کو ہم پوسٹ پون کر سکتے ہیں. ساجد صاحب کو لے لیں. بہت شکریہ جی. ساجد صاحب، ساجد غوری صاحب. جی سر بہت شکریہ. میرا سر ساجد سے سوال ہے کہ سر جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہوا ہم مغربی پاکستان میں کیوں نہیں کر سکے ابھی تک؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ مشرقی پاکستان میں جو مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کے ذمہ وار تھے، آپ پاکستان کے 10-15 ہزار بندوں کا سروے کر لیں، وہ کسی اور ہی کو ذمہ وار سمجھتے ہیں. ہمارے رجت پسند ٹیچروں نے، خاص طور پر ہسٹری کے ٹیچر کیوں نہیں صحیح ہسٹری پڑھا سکے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ ساجد صاحب اب آپ دونوں کو بڑا ڈائریکٹ کوسچن ہے، بلکہ ڈائریکٹ اسالٹ ہے، اس کا جواب دینا. غوری صاحب میرے خیال میں جو بنگال والا اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ہو تو میرے خیال میں ہم ٹرانسفر آف پاپولیشن کر لیتے ہیں، بنگالیز کو یہاں پہ لے آتے ہیں، ان کو ادھر بھیج دیتے ہیں، تو شاید وہ چیز یہاں پہ بھی ہو سکے. تو میرے خیال میں ایکسچینج آف پاپولیشن کرنا پڑے گا پہلی چیز پہ. تو میرا آپ کا کمنٹ ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ سیدھا سیدھا جو ہے کہ بھئی آپ تاریخ والے جو ہسٹورین ہیں، آپ تاریخ ہی غلط پڑھاتے ہیں. اچھا لیکن اس میں ساجد صاحب یہ بھی پرابلم ہوگا کہ بنگالی یہاں پہ اگر ہمارے
کانٹیکسٹ میں آ گئے تو وہ ہماری طرح نہ ہو جائیں اور ہم وہاں پہ جا کر ان کی طرح نہ ہو جائیں. سر اس کے میں میرے خیال میں جو جی ہے نا ساجد صاحب ایک ایک جملہ اس پہ دونوں دوستوں کی طرف سے کہ آپ تاریخ غلط کیوں پڑھاتے ہیں. وہ سر اس لیے ہم غلط پڑھاتے ہیں کہ ہمارا جو اس پوری ایپیسوڈ کے بعد یہاں پہ پولیٹیکل ڈسکورس ڈیولپ ہوا، اس میں ہم نے ہمارے وہ جو بھٹو لورز اور بھٹو ہیٹرز والی ایپیسوڈ ڈیولپ ہوئی، تو ہم نے کہا چھوڑو باقی سب کو، اصل میں یہاں پہ یہ جو بھٹو ہیٹرز تھے انہوں نے کہا یہ ایسٹ پاکستان والی پوری ایپیسوڈ بھٹو کے کھاتے میں ڈال دیں ہم اور بھٹو کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کریں. تو وہ اس نریٹو کو ہم نے پروموٹ بھی کیا، پھیلایا بھی، اور وہ جو جس کی طرف غوری صاحب کر رہے ہیں ریفر، وہ ایک ایجنڈا ڈریون اچھا سر کمپین. اچھا خان جی صاحب، عمران صاحب. میرا یہ خیال ہے کہ جی عمران. چونکہ آپ نے بات ٹھیک کی بھٹو ہیٹرز اور بھٹو لورز کا، تو چونکہ بھٹو ہیٹرز جو ہیں انہوں نے ہی تو بھٹو کو ریپلیس کیا تھا، تو اس کے بعد پھر ایک لمبا رجیم ہے آلموسٹ ایک ڈیکڈ کا، جس میں پوری کی پوری اسٹیٹ کی پاور جو ہے اور اتھارٹی وہ ایکسرسائز کی گئی ہے بھٹو بیشنگ کے لیے. اور جس طرح پھر کچھ پولیٹیکل پارٹیز، ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز سچ ایز جماعت اسلامی، انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا یہ ایک ڈسکورس کریٹ کرنے میں کہ بھئی جو کچھ ہوا ہے ایسٹ پاکستان کی سپریشن کی صورت میں اس کا سورلی ذمہ دار بھٹو ہی ہے. ٹھیک. اور اس سے دوسری انسٹیٹیوشن کو بھی ریفیوج ملتی ہے نا سر، کہ جو جی رسپانسیبل ہیں ان کو بھی ایک کوریج ملتی ہاں ہاں بالکل ایسے. ہے کہ اچھا اچھا ابرار صاحب اس پہ وہ آپ نہیں ایک جملہ بولیں ذرا، یہ غوری صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ آپ ہسٹری ٹھیک نہیں پڑھاتے. سر ہم نے تو جو آج جس طرح کی باتیں کی ہیں اسی طرح پڑھاتے ہیں. اگر اس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اگر غلط سمجھتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے. اچھا اب یہ آخری سوال ہے، اور یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکلی کافی لوڈڈ کویسچن ہوگا، تو اس پہ احتیاط اپنی اپنی ہے. جی شمائلہ. سر نہیں، میرا کوئی اچھا پولیٹیکل میڈم سوال نہیں سمیلا ہے. کا جی سر. اچھا سر، میں نے ابھی جتنی بھی باتیں سنی نا اس میں جو میں اخذ کر پائی نا، اس میں بھئی مس کیلکولیشن ہوئی، نیریٹو بلڈنگ کیونکہ پسند نہیں تھا تو کسی ایک کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا، تو اس لیے یہ چیزیں ہوئیں اور یہ تب سے ہوتی چلی آ رہی ہیں. اب میں اس کو نا آج کے ساتھ ریلیٹ کر رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ آج کی کہانی آپ سنا رہے ہیں نا، یہ 71 کی نہیں ہے. اور وہ جو مطلب سیم وہی پلس ہے، وہی طریقہ کار ہے، وہی ان کو غدار بھی ہیں ہم سب کچھ، یعنی سیم وہی ٹیگنگ ہے، سیم وہی ورڈز ہیں، وہی طریقہ کار ہے. تو یہ کب تک چلے گا سر؟ اس میں ڈائریکٹلی ایز اے نیشن ہم سفر کرتے ہیں نا، ان کی پسندیدگیاں، ان کی وہ جو کمپرومائزز ہیں، یا یہ کس کو چاہتے ہیں لانا، کن کو نہیں چاہتے ہیں، یہ ان کی اپنی ایک الگ سے جنگ ہے. لیکن اس میں ہم کیوں سفر کریں؟ اور ہمارے بچے، مطلب ہمارے اندر جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، اس کو ہم کیسے وہ تھوڑا ٹھنڈا اور کول کریں کہ نہیں یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اگر آج تک نہیں ہو سکی؟ تو آئندہ کے لیے میرے پاس ہوپ کہاں پہ آپ سے یہی امید تھی شمائلہ. ہے؟ جی. جی ڈاکٹر صاحبان. جی ساجد صاحب. پھر ابراز صاحب کی طرف سے. جی میں دیکھیں اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگین ہم نا اس وقت بھی جو جس طرح سے انسٹیٹیوشن رسپونڈ کر رہے ہیں نا، یا جو یہ بیسکلی پاور پہ اور ریسورسز پہ کنٹرول کا کانفلکٹ ہے. اس کو آپ نام جو بھی دے دیں، آپ اس کو پرسنالٹی، ظاہر ہے وہ ہمارے یہاں پرسنالٹی اورینٹیڈ پولیٹیکل پولرائزیشن، پولیٹیکل ڈسکورس ہمارا پرسنالٹی لنکڈ ہے، ریلیٹڈ ہے. لیکن آپ نے پرسنالٹیز کو ریپلیس کر کے بھی دیکھا، کانفلکٹ موجود رہا ہے، وہ ایشو سسٹین کیا ہے. اگلی سٹیج پہ بھی آپ پرسنالٹی ریپلیس کر لیں گے نا تو یہ چیز اسی طرح سے موجود رہے گی. وہ انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ ہیں، وہ اسٹرکچرل پرابلمز ہیں، اسٹرکچرل امبیلنس ہیں. ایک انسٹیٹیوشن کا اسٹیٹ کے ریسورسز پہ کنٹرول ہے اور وہ اس کنٹرول کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کو فردر ریسورسز ریکوائرڈ ہے. اور وہ ایک اوور ڈیولپ انسٹیٹیوشن ایٹ دی کاسٹ آف ادر انسٹیٹیوشنز ہے.
تو وہ ظاہر ہے جو ویکر انسٹیٹیوشن کے ساتھ وہ اپنا ہیجمونک ریلیشن شپ اسی طرح سے مین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جہاں جہاں پہ چیلنج آتا ہے وہ چیلنج کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش، جو پوٹینشیل تھریٹ ہے اس کو سپریس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ ایک پاور سٹرگل ہے جس میں نیمز اور پرسنالٹیز شاید آگے جا کے 10-20 سالوں میں مزید چینج ہو جائیں گی، لیکن یہ کانفلکٹ اسی طرح سے موجود رہے گا جہاں تک یہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو جاتا. تو سٹوری وہی ہے، کریکٹر بدلتے جائیں گے، لیکن سٹوری سیم وہی ہے جو 60s میں تھی، جو 70s میں 80s میں تھی، 90s اب بھی وہی ہے. سٹوری میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور بیسیکلی پاور اور ریسورسز کی کنٹرول کی یہ کنفلکٹ ہے اسٹیٹ کے مختلف آرگنز کے درمیان، اسٹیٹ کے مختلف سیگمنٹس کے سوسائٹی کے درمیان. یہ اس طرح کا کانفلکٹ ہے جس کو ایکسپریشن آپ پولیٹیکل دے لیں چاہے جو دے لیں. بالکل ایسے. جی رابعہ وفا. اچھا، اور جو پیپلز ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی نا کہ ہم کیوں سفر کریں، جی ابراز صاحب. ہاں تو اس میں بات یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیزائن ہے نا اسٹیٹ کا، وہ پیپل سینٹرک ہے ہی نہیں، شروع سے لے کر ابھی تک رہا ہی نہیں ہے. وہ سیکیورٹی سینٹرک ہے اسٹیٹ کا ڈیزائن. اور جو میں نے اپنی گفتگو میں شروع میں بات کی تھی نا کہ یہ جو یہاں پہ مسلم ایز اے کمیونٹی، ان کے ہاں جو ایک انسیکیورٹی کی فیلنگ تھی، لیٹر آن شاید وہ ٹرانسفارم ہو گئی ہے ٹورڈ دی اسٹیٹ، اور جس کے نتیجے میں سنس اٹس بگننگ ابھی تک پاکستان میں جو سیکیورٹی پیراڈائم ہی آپریٹ کر رہا ہے، اور پیپل اس میں چونکہ میٹر ہی نہیں کرتے ہیں، پیپل سینٹرک ہے ہی نہیں، تو اس لیے پھر ہمارا سفر کرنا ہونا بنتا ہے. اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ وہ جس طرح بھٹو صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ ابراز صاحب لگتا ہے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. چلیں مین وائل رابعہ سے کوشچن لیتے ہیں. جی رابعہ. لیکن یہ کنٹینیوس اسٹرگل ہے سر، پیپل ورسز اسٹیٹ سینٹرک اپروچ کی. پیپلز نے اپنے آپ کو اسرٹ کی ہے ساجد صاحب فی الحال تو پیغام شمائلہ کے لیے تو یہی کچھ ہے نہ کچھ کہ اسپیسز ہم کلیم کرتے رہتے ہیں. ساجد صاحب فار دا مومنٹ تو میسج یہی ہے کہ صبر کرو. پلیز کانٹینیو. جی سبوک صاحب، رابعہ نہیں ہے. بہت شکریہ جی. اچھا، میں بالکل ساجد صاحب جب آخر میں گفتگو کر رہے تھے اور جو ٹوٹنے کی وجوہات جو بیان کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے ایک جو بیان کیا کہ کیا کہتے ہیں، مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب نے اتنی سیٹوں پر بندے کھڑے کیے تھے، غالباً 183 تھیں، اور پاکستان میں تو کوئی صرف 6 سیٹوں پر انہوں نے بندے کھڑے کیے، اور پیپلز پارٹی نے تو بنگلہ دیش میں کوئی بندہ الیکشن میں کھڑا نہیں کیا. تو ایک دفعہ میں نے اعتزاز احسن صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا چکر تھا، تو انہوں نے جو جواب دیا کوئی قابل اطمینان تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہاں لیفٹ کے لوگ بہت زیادہ تھے اور پیپلز پارٹی یہاں پر لیفٹ کی نمائندگی کر رہی تھی. میں نے کہا بھٹو صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے کھڑے ہوئے تھے یا نظریاتی طور پر چیزیں بتانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے نا؟ اگر یہ والی صورتحال ہے تو سر اصل میں ایک اور چیز بھی کہ یہ جو ہم اگرتلا سازش کی بات کرتے ہیں کہ 62 میں جب مجیب الرحمان شیخ مجیب گئے تھے اگرتلا میں، اور وہاں پورا پلان ہوا تھا، اور ابھی کچھ ڈاکومنٹس بھی ہمارے سامنے آئے جس میں بتایا گیا تھا کہ اس وقت یہ ریڈی ہو چکے تھے 62 میں. تو یعنی یہ پلان تو بہت پہلے سے تھا، اور ایسا بھی لگ رہا تھا سر یحییٰ خان کی جو ڈائریز ہیں وہ 2005 میں چھپی ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ جب وہ آئی تھیں تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ اس وقت ہی یہ بات ہو رہی تھی کہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ ہمارے ساتھ کہیں پر بھی وہ نہیں جڑ سکتا یا رہ سکتا. تو سر تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو حالات ہیں جن کو ہم کرنٹ افیئر کے طور پر یا اس وقت کے کرنٹ افیئر کے طور پر ہم انہیں ذکر کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن کیا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ان میں جو بنیادی لوگ تھے، کیا وہ ان دونوں ملکوں کو یا اس وقت اس کو اکٹھا رکھنا بھی چاہتے تھے یا نہیں رکھنا چاہتے تھے؟ جو کہانیاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ پہلے سے کسی اسکیم کا حصہ تھا کہ بھائی یہ اکٹھے نہیں رہیں گے، اکٹھے نہیں چل سکتے، ان دونوں کی قسمت الگ الگ ہی ہے.
جی اچھا سبک صاحب، جہاں تک ہے نا، یہ جو ماڈل ہم نے اڈاپٹ کیا ہے بڑا یونیک ماڈل تھا، دنیا میں کوئی اور ایسی اسٹیٹ نہیں تھی نہیں تھی۔ ایون کہ نا پاکستان یہ. اچھا دوسری ایک تھوڑی سی چیز ہے نا جنا، اس تیسرے ماڈل پہ کیبنٹ مشن کو جب جنا نے ایکسیپٹ کیا تھا تب بھی 3 اسٹیٹ سولوشن والی بات تھی، 10 ایئرز کا پروگرام تھا وہ، لیکن 3 حصوں میں ڈیوائڈ تھا، اس میں بنگال الگ تھا اور یہ پریزیڈنٹ پاکستان الگ تھا. اچھا جناح نے پھر مینڈیٹ دیا تھا حسین شیر نہیں سروردی کوئی کو نہیں. کو نیگوشیٹ کر لے، جی، کہ وہ نیگوشیٹ کر لیں اگر انڈیپینڈنٹ بنگال کی کوئی پاسبلٹی بن سکتی ہے. تو وہ کانگریس نے کیٹاگوریکلی ریجیکٹ کر دی تھی کہ جی کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا. آپ کا کلیم ہے کہ مسلم نیشنلزم ہے، مسلم نیشنلزم کی بیس پہ ایک ہی اسٹیٹ اور بنے گی، انڈیا کی پارٹیشن ہوگی تو 2 حصوں میں ہوگی. لیکن ظاہر ہے وہ پھر اس طرح سے چیزیں ایگزسٹ کرتی رہیں. جہاں تک ہے نا سر کہ شیخ مجیب الرحمان کا، آپ ڈپرائیو کر رہے ہیں نا ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو، کنٹینیوسلی ڈپرائیو کر رہے ہیں، اکنامکلی مارجنلائز کر رہے ہیں. تو اگر کوئی انڈین کنیکشن، ذرا انڈیا ہمیشہ اس کے لیے تیار تھا. وہ اگر تلا والے ڈاکومنٹس میں نے بھی کچھ دیکھے ہیں سر، اس میں نو ڈاؤٹ وہ جو ایک ایویڈنس کے طور پہ موجود ہے کہ کچھ کنیکشنز تھے، کچھ میٹنگز ہوئی تھیں، اس پہ کچھ ڈسکشنز بھی ہوئی تھیں. لیکن سوللی ان کو رسپانسیبل قرار دینا وہ. اچھا 160 سیٹس، 162 سیٹس تھیں بنگال کی، اس میں 160 عوامی لیگ نے ون کی تھی، اور وہ 7 سیٹس تھیں ریزرو سر، وہ انڈائریکٹ الیکشنز کے تھرو وہ فل ان ہوئی تھی. جہاں تک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق، اعزاز صاحب کا آرگومنٹ وہ کوئی نہیں کہ لیفٹ کے پولیٹیشنز وہاں پہ موجود تھے، اس لیے کہ بھٹو صاحب بڑے کلیور اور کلیئر ہیڈڈ پرسن تھے. انہوں نے دیکھا تھا کہ جو پولیٹیکل ویکیوم ایگزسٹ کرتا ہے وہ ویسٹ پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے، ایسٹ پاکستان میں پولیٹیکل ویکیوم ایگزسٹ نہیں کرتا، اور ویسٹ پاکستان کے اگینسٹ ہیٹڈ ہے ایسٹ پاکستان میں. تو ویسٹ پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ریسیپشن ایسٹ پاکستان میں ہونا بہت مشکل ہے. وہ جماعت اسلامی نے یہ غلطی کی تھی. جماعت اسلامی نے نا سر اپنے آپ کو بہت، جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ سیٹوں پہ الیکشن کانٹیسٹ کیا سر 70s میں، سب سے زیادہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں سب سے زیادہ جو کینڈیڈیٹ نامینیشنز ہوئی ہیں نا وہ جماعت اسلامی نے کی ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم شاید بہت بڑی پارٹی. جی تو پی پی نے اپنی وہ پوٹینشیل کو دیکھا کہ کیا انہیں کہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے، اور بڑی ریشنل اپروچ کے ساتھ انہوں نے پنجاب اور سندھ میں مینلی اپنی انرجیز کو انویسٹ کیا جہاں پہ ان کے لیے پولیٹیکل سپیس اویلیبل تھی. ویسٹ پاکستان اور بھٹو صاحب جن ایجنڈاز پہ کر رہے تھے پالیٹکس، اینٹی انڈیا انزم تھا پاکستان کی، وہ کچھ حد تک اینٹی امریکنزم کو بھی اور پرو چائنا کو چیزوں کو، سوشلسٹ ویو تھی اس پہ بینک کر رہے تھے. تو وہ جو سارے کنٹس اور اس کو اسلامائز کر کے سوشل ویو کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس کے لیے جو ریسیپشن تھی، جو آڈینس تھی، وہ ویسٹ پاکستان میں زیادہ بہتر طور پہ اویلیبل تھی. ایسٹ پاکستان میں ان لائنز پہ پہلے ہی پالیٹکس ہو رہی تھی اور وہاں پہ اسٹیبلش پولیٹیکل لیڈرشپ موجود تھی، بشانی اور مجیب الرحمان جیسے بڑے لیڈرشپ موجود تھے. تو بھٹو نے تو ایک وزٹ کیا تھا، ایک کرکٹ میچ دیکھنے گئے تھے وہاں پہ، انہوں نے تھوڑا سا پبلک سینٹیمنٹ کو گیج کیا تھا، اور بھٹو سسٹم کے اندر رہ کے آئے تھے، بھٹو نے گیج کیا ہوا تھا. میں کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے جب ایوب خان کی پریزیڈنشیل کمپین لانچ کی تو تب انہوں نے ریئلائز کر لیا تھا کہاں پہ پولیٹیکل ویکیوم ہے، کہاں پہ پولیٹیکل اپرچونٹیز اویلیبل ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو ریزائن کرنا وہ سب کچھ ہے، وہ بھٹو نے ایک طرح سے کیلکولیشنز کر کے وہ سب میئرز لی تھی. بھٹو نے پہلی سٹیج پہ اپنا امیج بلڈ کیا تھا، نمبر 2 آف ایوب خان، اور اگلی سٹیج پہ اس کو چیلنج کر کے اس کے جو اینٹی ایوب سینٹیمنٹ تھا جو فاطمہ جناح کے الیکشن کے دوران بھٹو نے پاپولر پلس کو فیل کیا تھا کانسٹیٹوئنسیز میں جا کے، اس کو بھٹو نے کیچ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. لیکن وہ ویسٹ پاکستان میں بھٹو کے لیے اویلیبل تھا، ادھر نہیں تھا سر. تو اس معاملے میں تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. 1970 کے الیکشنز پہ جو پہلا ایکسپریشن آیا تھا میرے خیال میں
وال اسٹریٹ جرنل یا لندن ٹائمز کسی کی ایک ہیڈنگ تھی، اس کے تھے فرسٹ اینڈ پرہیپس دی لاسٹ الیکشنز آف پاکستان. اسی وقت الیکشن کے ریزلٹس نے یہ ڈٹرمن کر دیا تھا کہ جس طرح سے ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ آیا تھا کہ پروبلی جو اسٹیٹ کی ایگزسٹنس ہے، اسٹیٹ کی سروائیول ہے، وہ پاسبل نہیں ہو سکے گی اتنی ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ کے ساتھ. کہ جو ایسٹ پاکستان کی ریپرزنٹیٹیو پولیٹیکل پارٹی ہے، انہوں نے 6 7 سیٹوں پہ الیکشن لڑا تھا، کسی بھی سیریس کیمپین لانچ ہی نہیں کی. سمبولیکلی ہر صوبے سے ایک سیٹ اور اسلام آباد سے کوئی ایک سیٹ پہ انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا اس شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی نے. اور بشانی اور ولی گروپ الگ ہو گئے تھے، وہ بھی نیب 2 حصوں میں ڈیوائیڈ تھی یہاں پہ. اور ایون کہ یہ جو جمعیت علماء اسلام کے 2 فیکشنز تھے، ادھر والا الگ تھا، ادھر والا الگ تھا. صرف جماعت اسلامی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی تھی جن کا کلیم تھا کہ دونوں طرف وہ ایکولی پاپولر ہے، لیکن ان کی پاپولیرٹی ایکسپوز ہو گئی تھی کہ جہاں پہ جماعت اسلامی کو صرف 4 سیٹس ملی، اور وہ بھی وہ جو تھی کراچی اور کی سیٹس تھیں، اور اربن ایجوکیٹڈ ادھر ویسٹ پاکستان کی. سر تب ایسٹ فارم پاکستان میں 45 سیکنڈ نہیں لارجسٹ تھا؟ شمالہ اس کا تو اسٹیبلش پتہ نہیں تھا کہ رزلٹ اس طرح کے آنے والے ہیں. تو یہ انوویشنز ہیں جو کہ ہم نے سسٹم کو جو آگے بڑھا ہے تو اس کی انوویشنز ہم نے ڈیولپ کی ہیں. تو اس وقت ہم نے پوسٹ الیکشن یوز کر دیا تھا نا، کہ وہ ریگنگ ہم نے پوسٹ الیکشن کی تھی کہ ٹھیک ہے جو مرضی مینڈیٹ لے کے آ جائے گا، ہم پاور ٹرانسفر نہیں کریں گے. ہاں، لیکن یہ کہ تو سر یہ جو اس یار کا سمیرہ بات کر رہی ہیں. بول صاحب ایک منٹ ذرا رابعہ سے ایک کوشچن لے لیں، پھر ہم بعد میں ذرا اچھا، گفتگو. سوری سر، رابعہ آ گئی ہیں، پتہ نہیں چلا جی ہمیں. جی رابعہ. السلام علیکم رابعہ سر. رابعہ سوال چھوٹا کیجیے گا، بہت کافی ہو گیا. سر چھوٹا ہی کروں گی. سر ہوں. مجھے ہم لوگوں کا جو فال آف ڈاکا ہے اس میں جو انڈین انوالومنٹ ہے، ہم دیکھیں تو وہ ہمیں بہت لیٹر سٹیج پہ دیکھنے کو ملتی ہے. تو میں نے اس پہ کافی اسٹڈی بھی کیا. اب اگر ہم ٹالبوٹ کو پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جی انٹرنیشنل امیج جو تھا انڈیا کا، وہ اس وجہ سے اس نے جو ہے نا فردر اس پہ کوئی جو ہے نا وہ نیکسیشن یا اس اینگل پہ نہیں گیا ہے. تو سر انڈیا کا کیا انڈیا کا اس پورے اس جو 71 کا ایپیسوڈ تھا، اس میں انڈیا کی انوالومنٹ کا کیا فائدہ تھا انڈیا کو، لائک اگر انڈین اینگل سے دیکھا جائے تو؟ یار رابعہ، یہ ڈاکٹر سلونی بھی بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ انڈیا سے، ان سے بھی اس کا رسپانس لیتے ہیں کہ ان کو کیا فائدہ تھا. جی جی ساجد صاحب. دیکھیں سر، اپوزیشنل ریلیشن شپ ہے، ہاسٹائل ہیں پاکستان کے اگینسٹ. اور پاکستان کو اگر ایک اینیمی کو ڈی اسٹیبلائز کرنا اور اس کو ایک ہیوملیشن والی سٹیج پہ لے کے جانا، غلطیاں آپ خود کر رہے تھے. انڈیا نے ان اپرچونٹیز کو اپیل کیا جو اویلیبل ہوئیں انڈیا کو. آپ نے اکوموڈیشن نہیں کی، آپ نے ان کو اسپیس نہیں دی، ان کی ایکسپلوٹیشن کی، اور انڈیا نے اس سچویشن کا بینیفٹ لیا. ظاہر ہے جو 70s کا کرائسس تھا وہ بڑا خاص نیچر کا، تو اس میں آپ نے ہندوز کے اگینسٹ بیشنگ کی، ہندوز کے اگینسٹ اٹیک کیا. وہ ایک طرح سے خاصی حد تک آپ کی جینوسائڈ لیول کی کمپین کہہ سکتے ہیں جو ہندوز کے اگینسٹ بنگال میں لانچ کی گئی. ہم نے رزلٹ کہا کیونکہ ہندو ٹیچنگ کمیونٹی میں بہت زیادہ تھے. ہندو ظاہر ہے آپ جب آپ اسٹیٹ اسٹرکچر میں اسپیس پرووائڈ نہیں کریں گے، تو انہوں نے اپنی جو اسپیس تھی وہ کریٹ کی ٹیچنگ کے پروفیشن میں. ہندوز مور دین 22% آف بنگال پاپولیشن تھے. تو ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن اور پھر ظاہر ایسٹ پاکستان کی پارٹی کے ساتھ انہوں نے سپورٹ ایکسٹینڈ کی، مفتی بانڈی کو انہوں نے اکوپ کیا، ویپنز دیے، ٹریننگز دی. تو ظاہر انہوں نے اس سچویشن کا بینیفٹ لیا. لیکن اگلی سٹیج پہ انہوں نے انڈیا نے اپنے آپ کو وہ ریسکیور آف بنگالیز کے طور پہ پریزنٹ کیا کہ ہم ہیومنٹیرین کرائسس سے ہم اس میں صرف بنگالیز کو ریسکیو کرنے کے لیے انٹروین کر رہے ہیں، ہمارا کوئی اپنا پرسنل ایجنڈا نہیں ہے. انہوں نے انڈیپینڈنٹ بنگال کو مینٹین کیا، اور اس میں انہوں نے اپنی انٹرنیشنل امیج، انہوں نے تو اپنے آپ کو ایسے پروجیکٹ کیا تھا کہ اتنے بڑے ریفیوجیز آ رہے ہیں، ان کی سٹوریز کو شیئر کیا، ان کی پرابلمس کو شیئر کیا. اور اگلی سٹیج پہ جا کے انہوں نے لبریٹر کا رول پلے کیا
کہ جی ہم تو لبریٹر ہیں، ہم تو بنگال کی لبریشن کے لیے کام کر رہے تھے، بنگال کی اب ایک لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جو کہ ویسٹ پاکستان کی فورسز نہیں کر رہی تھیں، تو ہم تو ایک پازیٹیو رول پلے کر رہے تھے۔ ہم اس کو بڑا نیگیٹو سمجھتے ہیں کہ انڈیا کانسپریسی تھی، انڈیا نے سازش کی ہے، ہندو ٹیچرز بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ ڈپرائیوڈ کمیونٹی کے اپنے ایکسپریشنز تھے۔ تو ہمارے پرابلمز رابعہ ڈفرینٹ ہے سر۔ انڈیا کا رول امپورٹنٹ ہے اس ایپیسوڈ میں، اس کو اسٹریٹجک جیوگرافیکل ایڈوانٹیج بھی اویلیبل تھا، بنگال کے ساتھ پورے بارڈر لنک تھے، ہسٹوریکلی کلچرلی بنگال لنکڈ تھا، لنگوسٹیکلی لنکڈ تھا ادر سائڈ آف بنگال سے، لیکن اس میں انہوں نے اس کو مرج کر کے وہ اپنے لیے بھی پرابلم کریٹ نہیں کی ہیں، اس کے اپنے بھی کچھ امپلیکیشنز تھیں بنگالی کے ساتھ، مرجر کے ساتھ۔ جی تو سراج صاحب میرا خیال ہے یہاں پہ اب کنکلوڈ کرتے ہیں، کافی ہم نے ایکسیڈ کر لیا ٹائم سے، اور ویسے گپ شپ تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ ساجد غوری صاحب پھر کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اس کو، بہت شکریہ آپ کا۔ ابرار صاحب نہیں ہے میرا خیال ہے، وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں۔ سر ہیں، وہ سر بھی ہیں۔ سر شکریہ سر، مہربانی۔ سر سر آپ کو بھی میں بہت بس شکریہ۔ ایک جملہ جو ہے نا وہ کائنڈ آف سمری ہے آپ دونوں دوستوں کی، جو سینٹرل تھیم ہے۔ میرا خیال ہے ہمارے بہت سارے ایشوز اس بات سے ریلیٹڈ ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں نا یہ سازشی کہانیوں میں، اور افراد پہ ذمہ داری جب فکس کرنا چاہتے ہیں، تو ہم جو بیسک سٹرکچرل ریزنز ہیں اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم سٹرکچرل ایکسپلینیشن کو دیکھیں تو، اور انٹرنل اپنی جو بہت سارے ملٹیپل فیکٹرز تھے ایسٹ پاکستان کے کرائسس کے حوالے سے اور جو کنٹینیو کر رہے ہیں، وہ ہسٹوریکل جی پیٹرنز ہیں، تو پھر ہاں جی شاید وہ چیزیں اپنی پرپورشن میں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ کس ایکٹر کا کتنا رول ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے صحیح میرے خیال میں جو اسٹرکچرل ریزن ہیں ان پہ فوکس کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس سے ہم ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ۔ جی تو یہاں پہ جو ہے نا شکریہ کے ساتھ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور باقی گپ شپ جو ہے وہ ہم جاری رکھ سکتے ہیں۔ سر، تھینک یو ویری مچ۔